अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट नूर हरम और आज जो नावल मैं आपके लिए लेके आई हूं उसका नाम है जुनून इश्क। इसकी राइटर है यमन एवा। ये नावल कैद इश्क का सीजन 2 है। नावल को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। अब चलते हैं नावल की तरफ। हवेली में आज रौनक फैली हुई थी। मुलाजमाएं हर तरफ फैली तेजी से काम कर रही थी। गुलजान बेगम हर चीज का तनकीदी निगाहों से जायजा ले रही थी। हवेली की दूसरी बेटी की शादी थी और पहली शादी की तरह दूसरी का भी सारा इंतजाम भी गुलजान बेगम ही देख रही थी। सना बेगम दुल्हन की सगी दादी होने के बावजूद सिर्फ ससुराल से आने वाली बेटियों के लिए कमरे साफ करवा रही थी या फिर शादी की दीगर दूसरी जाती तैयारियों में मसरूफ थी। वहां कमरे में मायों के जर्द लिबास में बैठी दुल्हन की शफाफ दमकती रंगत दमक रही थी। चेहरे पर कई दिन से मुसलसल लगते उपटन की वजह से मुलाहत और जर्दी सी घुली हुई थी जो उसे मजीद पुरकशिश बना रही थी। जरशे ने कमरे में कदम रखा तो खुद को लोशन लगाते ही कान ने पलट कर उन्हें देखा और फिर मधम सा मुस्कुराए। मुझे तो लगा दादी जान की तरह आपको भी मेरी शादी की खुशी इतनी होगी कि मेरे पास आना ही भूल गए। वो नरम लहजे में बोली थी मगर अंदाज में मखसूस उदासी घुली हुई थी। पागल हुई हो ईकान, तुम्हें क्या पता तुम्हारी शादी ने तो मेरे होश उड़ा रखे हैं। मुझे तो ये सोच सोच कर कुछ हो रहा है कि अब तुम मुझसे दूर चली जाओगी। जर्शी उदासी से बेटी को देख रही थी, फिर आगे बढ़कर उसे सीने से लगाते हुए अपनी आंखों का भीगापन छुपा लिया। ईकान उनके सीने में सिमटी तो आंखें नमी में डूब गई। मुझे माफ करना ईकान, तुम्हें कभी यहाँ बेटी वाला हक नहीं दिलवा सकी। तुम्हें भी पढ़ना था मगर यूं अचानक तुम्हारी शादी कर रही हूँ। जर्शी मदम से लहजे में बोल रही थी। ईकान उनसे अलग होकर उन्हें देखने लगी। मुझे आपसे कोई गिला नहीं मोरे, आपने मुझे बहुत प्यार दिया और मोरे गुल कहती है मुझे वहां पढ़ने दिया जाएगा। उन सबको जानती ही हूँ, सब इतने अच्छे हैं, दुआ करें कि वहां मेरी कदर हो। अपने ससुराल की बात करते उसके चेहरे पर शर्म की सुर्खी घुल गई थी। उसका इतना मासूम और महमूना अंदाज देकर जर्शे बेसाख्ता मुस्कुराई। वो बेहद हसीन लग रही थी, नर्म नाजुक फूल की माने, और उन्हें यह फूल इतनी जल्दी किसी के हवाले करना पड़ रहा था। उनकी आंखें भर आई, इकान भी पलट कर लोशन रखती अपनी नम आंखों को रगड़ने लगी। उसका भी दिल भर आ रहा था। अचानक ही पलट कर फिर से माँ के सीने से लगती वो सिसकने लगी। मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी थी मोरे, काश आप लोग कुछ वक्त मजीद मांग लेते। अभी तो मैं खुलकर सांस लेना सीखी थी। वो सिसक रही थी। जर्शी उसे खुद में भेजती खुद भी रोने लगी। उसी वक्त दरवाजा खुला और 3 शोखो शरारती सी लड़कियां कमरे में दाखिल हुई। हम आ गए। उस्मान ने चहकर उन दोनों को मतवज्जो किया। जर्शी आंसू साफ करती मुस्कुराकर उन तीनों को देखने लगी। उस्मान, पुरवा और ईसा की बेटी थी। शक्ल सूरत भी हूबहू पुरवा मगर तबीयत और मिजाज बिल्कुल ही ईसा वाला था। अलीहा बिस्तर पर चढ़कर लेट चुकी थी। वो हुदैर और परिहान की बेटी थी और उस पर हर वक्त थकन सवार रहती थी। अलीहा और उस्मान शक्ल सूरत में बिल्कुल एक जैसी ही लगती थी। आप दोनों ठीक हैं? हमारा ने उन दोनों की आंसू भरी आंखें देखकर घबराहट से सवाल किया। जर्शी ने सर नफी में हिलाकर उसे अपने पास बिठा लिया। कुछ नहीं हुआ, बस कुछ जज्बाती हो गई थी मैं। एकान को भी रुला बैठी हूँ मगर मुझे यकीन है अब तुम तीनों से उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर दोगी। जर्शी ने उन तीनों को मोहब्बत से देखा। हमारा ने फख्र से गर्दन अकड़ाई। वो खानदावर और मिरहा की इकलौती और नहायत लाडली बेटी थी। हर बात पर जल्दी घबरा जाने वाली नहायत छोटे दिल की मालिक, नाजुक सी मोमी गुड़िया। वो चारों तकरीबन हम उम्र थी। एकांत से बमुश्किल साल भर छोटी उस्मान और उस्मान से 4 माह छोटी अलीहा थी। हमाला अलीहा से 3 माह छोटी थी। उस हवेली में वो चारों दोस्तें थी मगर हाँ, उनकी एक और दोस्त भी थी, अदब खान की बेटी गुलालई, जो हमाला की हम उम्र थी। रात के उस पहर वो उनके पास नहीं रह सकती थी मगर अब शादी के दिनों में वो पूरा दिन उनके साथ ही होती थी। उस्मान ने एकान की गिरबाहें फैलाई हुई थी। हमाला भी एकान के पास बैठ गई। जर्शी उन्हें बातें करता छोड़कर वहां से जा चुकी थी। वो चारों बातों में मगन एकान को छेड़छाड़ कर रही थी जिस पर वो शर्मीली सी मुस्कुराहट लबों पर सजाए उन्हें चुप करवाने में नाकाम हो रही थी। अगली सुबह एकान को रुखसत होना था और उसे बजाय आराम देने की उन तीनों ने पूरी रात जगाए रखा था। सुबह सादिक हवेली में चहल पहल और रौनक फैली हुई थी। शादी के इंतजाम और सजावट अरूज पर थी मगर दुल्हन समेत वो तीनों की सियादी नशेबाज की तरह एक ही बिस्तर पर भी तरतीब से नींद में गरक पड़ी थी। उनका किसी को ख्याल ही नहीं आया था। दिन चढ़े गुलालई हवेली पहुंची तो उसके सवाल पर सबको ख्याल आया वो चारों गायब है। गुलालई एकान के कमरे में दाखिल हुई तो उनके बेदर्ती भूली और बिखरी हुई हालतों पर हंसी दबाती हर जाविये से उनकी तस्वीरें बनाने लगी। आज की ताज़ा खबर, खानों की हवेली में चारों चुड़ैल को किसी ने नशा देकर एक कमरे में बंद कर दिया। तस्वीर से दिल भरा तो वो बेड पर चढ़कर वीडियो बनाती साथ साथ बोल रही थी। उस्मान ने करवट बदलते उसे टांग मारी और वो लड़खड़ा कर धड़म से दरमियान में पड़े हमाला पर गिर गई। खुद पर अचानक वजने वजूद गिरने पर नींद में हमाला डर कर पूरी कुव्वत से चीखे। उसकी अचानक दिल खराज चीख ने नींद में बड़ी बाकी तीनों को भी डरा दिया था। गुलालई भी घबरा गई और अगले ही लम्हे उस कमरे से उन पांचों की चीखों की आवाजें गूंजने लगी थी। सब बड़े उस कमरे की तरफ दौड़े तो वो बेड पर दायरे की सूरत बैठी आंखें मीच कर चीख रही थी।
انہیں پکڑ کر ہلا ہلا کر پریشانی سے چیخنے کی وجہ پوچھی گئی تو ساری ہانکوں کی طرح ایک دوسرے کو تکنے لگی۔ چلو اٹھ کر فریش ہو جاؤ، تماشے کر کے سوتی ہیں اور تماشا لگا کر جاگتی ہیں۔ خانزادہ حدیر نے مسکرا کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے انہیں ہدایت دی اور سب بڑے ان کو شرم دلاتے وہاں سے چلے گئے۔ وہ پانچوں اب ایک دوسرے کے ہولی اور اڑے ہوئے رنگ پر ہنس رہی تھی، پاگل تھی مگر ایک ساتھ خوش رہتی تھی۔ حویلی کی سبران کو سلا پرواہ خانی بیگم کی منتظر نظریں بیرونی دروازے پر جمی ہوئی تھی۔ انہیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، کون شادی پر آ رہا ہے کون جا رہا ہے، وہ اپنے لاڈلے کی منتظر تھے۔ مہندی مایوس سب گزر گیا تھا، آج کے دن رخصتی طے تھی مگر خان اور رات کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ وہ خانزادہ سے، روباز سے اور سارا دن بار بار خان حاضر سے اسے کا پوچھتی رہتی تھی۔ اس وقت بھی وہ اپنے کمرے کی گلاس ونڈو کے پاس رکھ کے آرام دہ صوفے پر بیٹھی تھی۔ ونڈو کے بالکل سامنے حویلی کا بیرونی دروازہ تھا۔ روباز ہاتھ میں شاپنگ بیگ تھامے ان کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ اور رات نہیں آیا؟ کیا وہ نہیں آئے گا شادی پر؟ خانی بیگم کی بے چین لہجے اور سوال پر روباز مسکرا دیا۔ آپ کو تو پتہ ہے اس کا عین وقت پر پہنچے گا۔ یہ مہندی مایوں جیسے رسومات سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، حویلی کے باقی معاملات سے بھی وہ ایسے پرہیز کرتے جیسے یہاں اس کا کوئی اپنا رہتا ہی نہ ہو۔ روباز ان کے سامنے پڑے صوفے پر بیٹھتے بول رہا تھا، سامان وہیں نیچے رکھ دیا تھا۔ وہ لاپرواہ نہیں ہے، بس اس کا مزاج ایسا ہے، وہ سنجیدہ اور الگ تھلگ رہنا پسند کرتا ہے۔ مجھے ایسے ہی لڑکے پسند ہیں، مردوں کا کیا کام لڑکیوں کی رسموں میں گھسے پھرے۔ خانی بیگم نے اور رات کے خلاف بولنے پر خفگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ان کی بات پر بساختہ ہنس پڑا۔ اور آپ کو ایسے مرد اچھے لگتے ہیں جو گھر والوں کو کسی معاملے میں حصہ نہ لیں، جو غیروں کی طرح آئے اور گردن اکڑا کر ایک طرف بیٹھے رہیں۔ وہ شرارتی لہجے میں بول رہا تھا۔ خانی بیگم ناراض ہو گئے، رخ پھیر کر خاموشی اختیار کر لیا۔ اچھا اب ناراض نہیں ہوں، آپ کو پتہ ہے جب آپ ایسے ناراض ہو کر رخ پھیرتی ہیں تو مجھے زندگی بے رنگ لگنے لگتی ہے۔ روباز ہاتھ سے اٹھ کر ان کے بازو پھیلاتا ان کے سر پر اپنا سر ٹکا گیا۔ اور رات کو برا مت کہا کرو، وہ جیسا ہے بس اچھا ہے، اسے غلط نہیں کہنا دوبارہ۔ خانی بیگم محبت سے اس کا ہاتھ تھام کر بول رہی تھی، ان کی محبت اور رات سے ایسی خالص تھی۔ جان تو بس آپ کو چھیڑ رہا تھا، خیر وہ آج آ جائے گا۔ الہام کی وجہ سے خود بھی رکا ہوا تھا، ورنہ اس نالائق ہپس چلتا تو ہفتے پہلے ہی بھاگا بھاگا پہنچ جاتا۔ یہ تو رات خود بھی رکا ہے اور اسے بھی پکڑ کر رکا ہوا تھا، آ جائیں گے دونوں۔ خان روباز نے چھوٹے چھوٹے بھائی کا ذکر کرتے ہوئے کہا۔ خانی بیگم کی آنکھیں چمکنے لگیں، اداس چہرے پر رونق پھیل گئی۔ روباز نے دادی کا مسکراتا چہرہ دیکھا اور بے ساختہ مسکرایا۔ آغا جان کہاں ہیں؟ وہ خان حاضر کا پوچھنے لگا۔ مردان خانے میں ہی ہیں، اور رات کو کال کرنے کا کہا تو جان چھڑوا کر بھاگ گئے۔ وہ ان پر ناراض ہوئی۔ یار آپ دیکھ لیں، اولاد کے لیے سب سے ہی ناراض ہوتی ہیں، وہ بے وفا تو یہاں رہتا تک نہیں ہے۔ روباز نے پھر سے مسکراہٹ دبا کر اس کی برائی کی۔ وہ مصروف رہتا ہے، فارغ نہیں ہے تمہاری طرح۔ جواب حاضر تھا۔ وہ دادی کو چھیڑ کر اب کہکے لگا کر ہنس رہا تھا۔ خان اوراد اور خان الہام اس کے ہی چھوٹے بھائی تھے۔ وہ خود خاندادہ حدیر کی طرح حویلی کے سب لوگوں کو سنبھالتا تھا، سب کا خیال رکھتا تھا اور سب معاملات میں حصہ لیتا تھا، مگر دوسرے نمبر والا اوراد بالکل سنجیدہ مزاج اور سب سے الگ رہنے والا انسان تھا۔ وہ دونوں بڑے بھائی کا باپ کا بزنس سنبھالتے تھے، مگر اس بزنس کو زیادہ وقت اوراد ہی دیتا تھا۔ الہام میڈیکل کا اسٹوڈنٹ تھا، شوخ شرارتی سا اور ہر وقت حویلی آنے کے لیے تیار۔ اس پر صرف اوراد کا روب تھا جس کی وجہ سے وہ کچھ دن تک ٹک جاتا تھا، ورنہ ہر موقع پر سب سے پہلے اسے پہنچنا ہوتا تھا۔ اچھا چھوڑیں، یہ دیکھیں آپ کے آج والے کپڑے تیار ہو گئے ہیں، ایک نظر دیکھ لیں۔ ویسے ہی آپ نے اپنا زیور کیوں پالش کروایا؟ سب خیریت تو ہے؟ وہ سامان ان کے سامنے رکھتا پوچھ رہا تھا۔ ہاں ضرورت پڑے گا، تمہارے لیے دلہن ڈھونڈوں گی تو اسے دوں گی۔ وہ زیور کا بھاری ڈبہ اٹھا کر ایک طرف رکھ گئے۔ روباز جھٹکے سے سیدھا ہوا۔ مورے پلیز میرے بارے میں ابھی ایسا نہیں سوچے، پتہ نہیں کیسی لڑکی ڈھونڈ لائیں آپ، ابھی مجھے شادی نہیں کرنی۔ وہ ہاتھ جوڑ کر معذرت کر گیا۔ خاندانی لڑکی لاؤں گی، مجھے تمہاری ماں پر کوئی اعتبار نہیں، جانے کیسی لڑکی لی ہے۔ خانی بیگم نے سنجیدگی سے کہا۔ انہیں کیا خوف تھا روباز اچھے سے جانتا تھا، تبھی ان کے ہاتھ تھام لیے۔ عثمان چھوٹی بہن ہے ہمارے لیے لیہا کی طرح ہے، وہ فکر مت کریں۔ اس کے واضح الفاظ پر خانی بیگم نے خفت سے پہلو بدلا۔ انہیں عثمان سے کوئی پرخاش نہ تھی، مگر عیسیٰ پروا کے ساتھ شہر میں رہتا تھا اور عثمان کا رہن سہن شہری طرز کا ہی تھا۔ خانی بیگم حدیر اور پریحان کی کہانی دہرانے سے ڈرتی تھیں۔ ایسا کچھ نہیں، مگر شادی تو کرنی ہے، میں تمہارے لیے خاندانی اور سلجھی لڑکی لانا چاہتی ہوں۔ حویلی میں تو سب نے ہی لڑکیوں کو بگاڑ رکھا ہے، صرف ایک آنی حویلی کی بیٹی لگتی ہے۔ علیحہ پر میں نظر نہ رکھتی تو تمہاری اماں بھی اسے ویسا کر دیتی جیسے عیسیٰ نے بیٹی کو بگاڑ رکھا ہے۔ خان داور کی بیٹی کا تو ویسے بھی اللہ ہی حافظ ہے، کسی کام کی لڑکی نہیں ہے، بس لاڈ پیار میں اسے پاگل بنا رکھا ہے۔ یہاں بات کرو وہاں وہ گھبرا جاتی ہے، کچھ سمجھا دو تو اسے ڈانٹنا لگتا ہے۔ خانی بیگم نے اپنے مزاج کے مطابق سب پر تبصرہ کیا۔ روباز ان کی باتوں پر سرخ چہرہ لیے ہنس رہا تھا۔ سب چھوٹی ہیں، بڑی ہوں گی تو سمجھ جائیں گی، ہمارا تو بہت کیوٹ ہے، بس تھوڑی گھبرا جاتی ہے، انہیں کھل کر ہنسنے بولنے دیا کریں، یہی تو زندگی ہے مورے۔ اب آپ لوگوں کا دور نہیں جا رہا جہاں لڑکیاں گھٹ گھٹ کر جیتی تھی، آپ اور میں دونوں ہی جانتے ہیں کان ایسی کیوں ہے۔
خیر یہ بحث جانے دیتے ہیں، مجھے شادی تو نہیں کرنی، لیکن اگر آپ ضد کرتی ہیں تو پلیز مجھے بتانا ضرور، تھوڑا سا مرضی کرنے کا حق بھی دینا۔ وہ دادی کو نرمی سے سمجھا رہا تھا، پھر سر جھٹک کر بات بدلتا اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہیں مرضی کا حق ہوگا مگر نخرے کرنے کا نہیں۔ خانہ بیگم نے سکون سے جواب دیا اور بے نیازی سے اپنا نیا جوڑا نکال کر دیکھنے لگی۔ جی ہاں، نخرے کرنے کا حق تو ویسے بھی صرف آپ کی اولاد کو ہے۔ وہ جاتے جاتے بھی انہیں سنانے سے باز نہیں آیا تھا۔ خانہ بیگم نے خفگی سے اسے گھورا۔ وہ بھلا کہاں نخرے کرتا ہے، بات کر لے، بڑی بات ہے۔ وہ گہرا سانس بھرتی بڑبڑا کر رہ گئی۔ وہ کالج سے نکل کر گاڑی میں بیٹھا اور ارادہ سیدھا اپنے شو روم جانے کا تھا۔ ابھی گاڑی سٹارٹ کی کہ موبائل پر کال آ گئی۔ وہ اگنور کر دیتا مگر وہ جو نمبر وہاں شو ہو رہا تھا اسے اگنور کرتا تو 7 نسلوں تک بھگتنا پڑتا۔ ہیلو، اس نے کال یس کی اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ کہاں ہو؟ ہیلو کے جواب میں براہ راست پوچھا گیا تھا۔ اس نے ایک نظر موبائل کی سکرین پر ڈالی۔ کالج سے نکلا ہوں، شو روم جاؤں گا، رات کو فری ہو کر گھر کوئی کام تھا؟ اس نے سنجیدگی سے پوری تفصیل بتا دی۔ آگے کچھ لمحے کی خاموشی چھا گئی۔ الہام کی کالج چکر لگا لینا ایک دفعہ، اس کے پروفیسر سے تمہاری میٹنگ اچھی رہی تھی۔ وہ نیا حکم نامہ سن کر گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ بہتر ہے کہ تم بھی اچھے سے ملنا سیکھ لو، کب تک دوسروں سے کام لوگے؟ وہ ہمدردی سے مشورہ دینے لگا۔ اس کا شو روم سامنے ہی تھا۔ گلاس وال سے ڈبل فلور پر ہر قسم کی گاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ بیسمنٹ میں پارکنگ کی جگہ بنی ہوئی تھی۔ مشورہ دینے کا شکریہ، دوسرے بھی فارغ ہی ہیں، میٹنگ کر کے کال کرنا۔ وہ بول کر کال کاٹ گیا۔ وہ خان اور رات حدیر تھا، صرف کام بتا دیتا تھا، پھر چاہے آگے والا کر سکے یا نہیں، اسے کام ہر حال میں چاہیے ہوتا تھا۔ رباز کا کہنا تھا کہ اورات کو لگتا ہے اس نے پوری دنیا خریدی ہوئی ہے۔ وہ کافی حد تک صحیح کہتا تھا۔ کال بند ہونے پر ایاد نے نفی میں سر ہلایا اور گاڑی پارک کر کے باہر نکلتا اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ بھی سنجیدہ مزاج اور لیے دیے رہنے والا انسان تھا، اور اورات کا ہم عمر اور اس کی نظر میں اس کا بہترین دوست تھا، مگر اسے شک تھا کہ اورات بھی ایاد کے لیے ایسا ہی سوچتا ہے۔ ایاد خان دراصل کون تھا اور اس کا تعلق اس گھرانے سے تھا، یہ بات بہت کم لوگ جانتے تھے۔ اس کا اپنے گھر والوں سے رابطہ کم ہی تھا۔ وہ کالج میں پڑھاتا تھا اور ساتھ میں ذاتی شو روم بھی تھا۔ بہترین خوبصورت گھر تھا، مگر وہ اس گھر میں کافی عرصے سے اکیلا رہتا تھا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو آج چلیں ہم، یا پھر بتا دیں ہم شادی کے بعد کبھی جا کر ایکانت سے مل لیں گے۔ دلہا کو ویسے بھی کیا کرنا ہے، چلو جب کبھی سامنا ہوا ہاتھ ملا کر تعارف دے دیں گے کہ ہم بھی سالے ہوتے ہیں اس کے۔ الہام اس کے سر پر کھڑا ناک چڑھا کر بول رہا تھا، اور رات نے ابرو چڑھا کر اسے دیکھا۔ الہام دراز کا نارمل لڑکا تھا، رنگت صاف تھی، نقوش پریحان جیسے تھے، آنکھیں چمکتی ہوئی شریر سے، ہر وقت مسکراتا رہتا تھا، مگر اورات کی مہربانی سے اب اکثر زچ ہو جاتا تھا۔ اس وقت ماتھے پر بال بکھرا ہے، وہ کوئی ناراض بچہ لگ رہا تھا۔ کیوں تم نے تیاری نہیں کی؟ مجھے لگا تمہیں پتا ہوگا کہ ہم آج جا رہے ہیں۔ اور آج نے سنجیدگی سے بولتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر اس کے ماتھے پر بکھرے سلکی بال پیچھے کر کے سر پر جمائے۔ وہ یکدم خوش ہوا۔ تیاری تو میں نے مہینہ پہلے ہی کر رکھی تھی، وہ چہک کر بولتا تیزی سے نکلا، اور اگلے ہی لمحے ہینڈ کیری میں اپنا سامان ٹھونسے، جینس پر وائٹ ٹی شرٹ پہنے، وہ سنیکرز پیروں میں پھنساتا تیزی سے تسمے باندھ رہا تھا۔ اور آج گاڑی کی چابی اٹھاتا ایک نظر اس پر ڈال کر باہر نکل گیا۔ وہ بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ اور آج نے جب تک گاڑی سٹارٹ کی وہ دھپ سے اس کے ساتھ فرنٹ پر بیٹھتا، ڈور پورے زور سے بند کر گیا۔ ذرا تمیز سے، تم اب بچے نہیں ہو۔ اور آج نے اس کی حرکت پر ناگواری سے اسے ٹوکا۔ او سوری، ویسے کافی ہینڈسم لگ رہے ہیں، کیا واقع وہاں آپ کی کوئی منگنی تو نہیں ہو رہی؟ فرنٹ مرر میں دیکھ کر اپنے بال بناتے الہام نے شرارت سے کہا اور ترچھی نظر بڑے بھائی پر ڈالی۔ سیاہ کرتا شلوار میں اس کی شفاف سفید رنگت گھل رہی تھی۔ وہ شکل و صورت میں بالکل خانہ بیگم جیسا تھا، چمکتی ہوئی سبزی مائل سی آنکھیں اور تیکھے نقوش، اونچا چوڑا وہ وجاہت کا اعلیٰ شاہکار تھا۔ اس نے الہام کو جواب دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ گاڑی تیزی سے آگے بڑھ چکی تھی۔ الہام نے موبائل پر میوزک لگا کر ہیڈ فون کانوں پر لگایا اور سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر گیا۔ اور آج نے گاڑی چلاتے ہوئے چھوٹے بھائی کو دیکھا اور نفی میں سر ہلایا۔ وہ کہیں سے بھی میڈیکل کا اسٹوڈنٹ نہیں لگتا تھا، لاؤبالی اور لاپرواہ سا تھا۔ سلکی بال پھر سے ماتھے پر بکھر چکے تھے، اور آج نے عادت سے مجبور ہو کر ہاتھ بڑھایا اور اس کے بال سمیٹ کر پیار سے اس کا سر تھپکا۔ ایکان کو بیوٹیشین مہارت سے تیار کر رہی تھی۔ ساتھ والے صوفے پر گلالے ہاتھوں پر مہندی لگائے ہاتھ سیدھے رکھ کر بیٹھی تھی۔ تم نے یہ کس وقت کی مہندی لگوا لی؟ اب تیار کب ہوگی؟ علیحا نے اس کی بے وقوفی پر اسے ڈپٹا۔ جس کو جب موقع ملے، مجھے بس بیوٹیشین کے ہاتھ کی مہندی پسند ہے، تم لوگوں نے تو بس گول ٹکیاں سی بنا لی ہیں۔ عجیب، گلالائی کے نخرے عروج پر تھے۔ عثمان نے اپنے ہاتھ دیکھے، پھر اسے گھورا۔ دلہن ایکان ہے، تم نہیں۔ اس کے بھرے ہوئے ہاتھوں پر چوٹ کرتے عثمان نے جواب دیا۔ وہ نہایت آرام سے انسنی کر گئی۔ عثمان تم نے تیار نہیں ہونا کیا؟ علیحا نے ایئر رنگز بند کرتے عثمان کو دیکھا جو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیوٹیشین پر نظریں گاڑے بیٹھی تھی۔ مجھے بیوٹیشین سے تیار ہونا ہے، پاپا نے کہا تھا، بیسٹ والا تیار ہونا۔ وہ اسے جواب دیتے ہوئے رشک سے ایکان کو دیکھنے لگی جو ادھورے میک اپ میں ہی غضب ڈھانے لگی تھی۔ ہاں عیسیٰ چاچو کا بس چلے تو تمہیں ماڈل بنا کر بٹھا دیں۔ اچھا میرا لاکٹ بند کر دو پلیز، علیحا نے سر جھٹک کر کہتے اسے منت کی۔ ہاتھ میں ڈائمنڈ کا نفیس سا لاکٹ تھا۔ عثمان نے آنکھیں چھوٹی کر کے غور سے لاکٹ کو دیکھا اور ابرو چڑھائے۔ یہ کیف بھائی نے مجھے دکھایا تھا اور کہا تھا منہ دکھائی میں دوں گا۔ حیرت ہے، تمہاری منہ دکھائی بھی ہو گئی، یہاں کسی کو پتا تک نہیں، عثمان نے منہ پھٹ لہجے میں کہا تو علیحا گڑبڑا گئی۔ بیوٹیشین کا ہاتھ روک کر ایکان بھی حیرت سے آنکھیں پھاڑے علیحا کو دیکھنے لگی۔
गुलालई के भी कान खड़े हो गए। तुमने मुझे नहीं बताया? इकान को सदमा पहुंचा। तुम्हें उसका नहीं पता क्या? बातें बनाने में माहिर है। ये तो मुझे बड़ी आनी ने गिफ्ट किया है। अलीहा ने बात बनाकर उस्मान को घूरते हुए दांत खचखचाए। जाने क्यों यकीन नहीं आ रहा, बड़ी आनी ने तुम्हें जो गिफ्ट देने थे मुझे दिखाए थे। उस्मान अब भी चुप नहीं रह सकी थी। अलीहा का जी चाहा ब्यूटी बॉक्स उठाकर उसके मुंह पर दे मारे। जबान बंद रखकर मुझे लॉकेट पहनाओ। अलीहा की हदायत पर वो नाक चढ़ाकर उसे घूरने लगी। कैफ भाई से कहना था पहना भी देते। उसके जुमले पर अलीहा कड़े तेवर लिए उसके सर पर पहुंची। तुम्हें आज कैफ का दौरा क्यों लग गया है? वो दांत पीस कर सवाल कर रही थी। यकीनन उसे कोई बात बुरी लग गई थी जिसकी वजह से वो हर बात में कैफ कैफ कर रही थी। एक आईफोन मांगा था, साफ इनकार कर दिया और तुम्हें यहाँ डायमंड लॉकेट भेज रहे हैं। दोगलेपन की हद हो गई है। मुझे तुम्हें उस वक्त कैफ भाई नजर आ रहे हैं, इसलिए बेहतर अपना काम खुद करो। उस्मान की बात पर अलीहा का मुंह खुले का खुला रह गया। कब से उदास बैठी कान के लिए हंसी पर कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। गुलाला एक ही करती हंसी जा रही थी। लानत हो ऐसी दोस्ती पर जहाँ इतनी छोटी बात पर बुग़्ज़ रखा जाए। अलीहा ने उसे जिताया। वो बेनियाजी से टांग पर टांग चढ़ाए बैठी रही। तुम बस आज मेहंदी लेकर घूमती रहना। अलीहा को गुलालाई पर नए सिरे से गुस्सा आया। वो मुंह बना गई। पता नहीं हमाला कहाँ है, काम के वक्त की कभी नहीं मिलती। अलीहा बड़बड़ाते हुए खफकी से उस्मान को घूर रही थी। ब्यूटिशियन की कुछ देर हटने पर इकान ने उसे इशारे से पास बुलाया और उसे लॉकेट पहना दिया। दूसरी जानिब हमाला अपनी तैयारी भुलाए इल्हाम के सर पर सवार थी। इल्हाम, मैंने तुम्हें गजरे कहे थे, क्यों नहीं लाए? वो रूहान से आवाज में बोल रही थी, अपने कुर्ते के बटन बंद करते हुए। इल्हाम ने बेचारगी से उसे देखा। कितनी दफा बताऊंगा, मैं भूल गया। और तुम मुझे इज्जत नहीं देती तो मैं तुम्हारे काम नहीं करता। बात बराबर। वो बेनियाजी से बोलता कंधे उचका गया। कब इज्जत नहीं दी? वो सटपटा गई। सबको आप कहती और मुझे तुम, सब लाला और मैं इल्हाम। वाह, इसको इज्जत कहते हैं क्या? वो जिताते हुए बोला और अपने नाम बाल ब्रश करने लगा। वो तो मैं तुम्हें अपना समझती हूँ ना, बाकी सबकी वो जगह नहीं जो तुम्हारी है। तुम्हें आप या लाला नहीं कह सकती। मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। वो लहजे में ऐसी बेबसी समेट लाए कि तरस खाने का दिल चाहे, झुक जाने का दिल चाहे। तुम्हारी मजबूरी मेरी जान ले लेगी कभी। इल्हाम ने मुस्कुराहट दबाकर शोखी से डायलॉग बोला। इल्हाम मेरे गजरे। वो रोने वाली हो गई। थोड़ा इज्जत से कहो, कुछ एहतराम और नरमी से। लहजा कुछ ऐसा तो बनाओ कि ना मेरा दिल करे तुम्हारे लिए गजरे लाऊं। वो सीने पर बाजू लपेट कर कुछ नखरे से बोला। हमाला ने मुंह बसोरा। वो कैसे करते हैं? मेरा तो यही अंदाज है। उसने नाक चढ़ाकर विचार की जाहिर की तो इल्हाम हंस पड़ा। माय डियर क्यूट कजन, वो वैसे करते हैं जैसे तुम रुबास और इब्राहिम लाला के सामने करती हो। वो उसकी गाल खींचकर हंसते बोला तो हमाला ने मुंह बनाया। उनसे तो बस तकल्लुफ वाला हिसाब है, तुम तो मेरे अपने हो ना। वो फिर से वही चालाकी कर रही थी। मुझे पागल बनाने की जरूरी नहीं है रैबिट, मैं अब तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। इज्जत दो और काम लो। वो शर्त रखता पलटकर खुद पर परफ्यूम स्प्रे करने लगा। लाला, आप मुझे गजरे ला देंगी क्या? हमाला ने यह जुमला ऐसी मुश्किल से कहा जैसे जीने की ख्वाहिश रखकर भी जहर मांगना पड़ रहा हो। ऐसा है कि मैं अब तो जाने से रहा, मैं मंगवा देता हूँ। इब्राहिम लाला बाहर गए हुए थे, उनसे कहता हूँ। इल्हाम ने मोबाइल उठाकर कहा तो वो खुश हो गए। इल्हाम। उसी वक्त कमरे में परेशान इल्हाम को पुकारते हुए दाखिल हुई तो हमाला उन्हें देखकर गड़बड़ा गई। हमाला, यहाँ क्या कर रही हो बेटा? वो भी हमाला को देखकर चौंक गई थी। रवायती दीदा जेब फराक में मलबूस तो वो दुपट्टा कंधों पर फैलाए हुए थे। शहद रंग हल्के करली से बाल पुष्ट पर फैले हुए थे। मेकअप से पाक मोमी चेहरा दमक रहा था। वो मैं इल्हाम से काम था मुझे। आनिया मोरे गुल या खानी मोरे को मत बताना, वो घबराकर बोल रही थी। इल्हाम ने मुस्कुराहट दबाकर उसे देखा। परेशान ने नफी में सर हिलाकर गहरा सांस भरा। बेटा, आपको पता है उनको ये चीज नहीं पसंद, ना इस बात की हवेली में इजाजत है, फिर क्यों उल्टे काम करती हैं? अभी जाएं, किसी ने देख लिया तो कितना तमाशा होगा, अंदाजा भी है। परिहान आगे बढ़कर उसका दुपट्टा उसके सर पर फैलाते हुए नरमी से समझा रही थी। जी ठीक है, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। वो जल्दी से सर हिलाकर बोली और कमरे से बाहर भाग गई। परिहान ने खशमगीन नजरों से इल्हाम को घूरा तो उसकी मुस्कुराहट सिमट गई। इल्हाम, वो छोटी है, लापरवाह है, तुम तो समझदार हो। उसे समझाया करो, यूं कमरे में किसी ने देख लिया होता तो कितना बड़ा हंगामा होता। तुम्हें अपनी दादी का पता भी है, तुम तीनों के करीब तो वैसे भी अलीहा के अलावा उन्हें कोई लड़की बर्दाश्त नहीं होती। हाँ, इतने अच्छे मौके पर उसका दिल बुरा होता। परिहान खफकी से उसे देख रही थी। वो मुंह बना गया। वो छोटी है तो मैं कब बड़ा हूँ? मामा यार, वो इतनी क्यूट सी है। मुझसे ये नहीं होता कि बेमुरवती से कह दूं मेरे सामने ना आया करे या कमरे में ना आए। बेजरर और मासूम है, मेरे मना करने पर पता नहीं क्या समझ ले। वो इब्राहिम को मैसेज करता सादगी से बोल रहा था, लेकिन परिहान परेशान हो गई। अगर हमाला की यह हरकतें किसी मुलाजमा की नजर में आती तो खाने बेगम तक जरूर ये बात पहुंचती और फिर हमाला को जो तनकीद और सख्ती सहनी पड़ती वो भी बर्दाश्त से बाहर होती। वो बाद में हमाला को आराम से समझाने का सोचकर फिलहाल खामोश हो गई। अच्छा ठीक है, तुम अभी तो जाकर अपने बाबा को मर्दान खाने से बुला लो, तबीयत ठीक नहीं है और सुबह से जाने किन कामों में लगे हुए हैं। परिहान की फिक्रमंदी पर वो मुस्कुराकर उनके गिर्द बाजू फैला। ये आप जैसे फिक्र करती है ना, बाबा ने कभी सरदारी छोड़कर आपके पास बैठ जाना है, फिर ना कहना हदीर अब काम पर नहीं जाते। वो शरारत से बोल रहा था। परिहान ने आंखें फैलाकर उसे देखते हुए खौंसा मारा। तुम इंतहा के बेशरम हो गए हो, कोई लिहाज बाकी नहीं रहा, सारी हदीर की दी हुई ढील है। जाओ, मजीद कोई फजूल बात ना सुनो। परिहान की अच्छी खासी डांट पर वो ढिठाई से हंसता हुआ कमरे से बाहर भाग गया। पीछे उसका कमरा समेटती परिहान कितनी ही देर बुड़बुड़ाती रही थी। उस वक्त जरगे में खामोशी छाई हुई थी। सरदार खानजादा हदीर संजीदा चेहरा लिए बैठा हुआ था। सामने एक बूढ़ा सर झुका मुजरिमों की तरह खड़ा था।
سب کی نظریں سردار پر ٹکی ہوئی تھی۔ جب ایک رسم میں نے منع کر دی تو تم نے خون بہا میں پیسے کی جگہ اپنی بیٹی کیوں دی؟ تمہیں لگتا ہے تم لوگ اندر ہی اندر یہ لین دین کرتے رہو گے اور میں جان نہیں پاؤں گا؟ سردار خانزادہ کی بھاری آواز پر وہ بوڑھا کپ کپاتے ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے جھکا۔ خانزادہ صاحب، میری مجبوری تھی، میرا بیٹا قتل کر کے بھاگ گیا ہے، باقی کچھ پیسہ سونا ہے نہیں دینے کو۔ وہ روتے ہوئے صفائیاں دینے لگا۔ خانزادہ نے سختی سے لب بھیج کر ادب خان کو اشارہ دیا۔ ادب نے ہاتھ میں تھامے خاکی لفافے سے پیسے نکال کر مقتول کے گھر والوں کو دیا۔ یہ پیسہ لو، اور اگر غیرت مند ہو کہ پیسہ نہیں چاہیے تو پوری طرح غیرت دکھاؤ، قتل کے بدلے لڑکی لے کر مردانیت دکھانے کی ضرورت نہیں۔ خانزادہ نے سرد پتھریلے لہجے میں کہتے ہوئے ایک متنفر نظر اس بوڑھے والے پر ڈالی جو بیٹی سونپنے کو تیار ہو گیا تھا۔ خان صاحب، پیسہ نہیں چاہیے، ہم کو قاتل چاہیے، وزیر خان نے خود اپنی بیٹی کا کہا تھا۔ مقتول کے باپ نے سردار خانزادہ کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ غم سے اس کی حالت بدتر ہو رہی تھی۔ اس کا جوان بیٹا مارا جا چکا تھا۔ خانزادہ کے اشارے پر ادب خان پیسے واپس رکھتا پیچھے ہو گیا۔ مجرم بھاگا ہوا ہے، پولیس میں کیس دائر کرو اور باقی کام پولیس اور ہم پر چھوڑ دو، سردار خانزادہ نے سنجیدہ لہجے میں کہتے تسلی دی، اور سب جانتے تھے اس کا کہہ دینا ہی کافی ہوتا تھا۔ وہ جو کہتا تھا پورا بھی کرتا تھا۔ جرگے سے لوگ آہستہ آہستہ نکل کر گھروں کو روانہ ہو گئے۔ خانزادہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے رک کر پلٹا۔ علاقے کے سب خاندانوں کے بڑوں کو شادی کے بعد یہاں جرگے میں جمع کرنا ادب خان، مجھے اس معاملے پر اب بات کرنی ہے۔ یہ پہلا کیس نہیں، اب لوگ اتنے دیدہ دلیر ہونے لگے کہ مجھ سے چھپا کر بیٹیاں قصاص میں دے رہے ہیں۔ اب پر خاندان کے بڑوں کو یہ ذمہ داری دی جائے گی۔ وہ پرسوچ لہجے میں بول رہے تھے۔ ادب خان نے مؤدب انداز سے سر ہلا دیا۔ وہ راستے میں تھا جب الہان کی بار بار کال آنے لگی۔ آپ کہاں ہیں؟ ماما کو کہیں چین نہیں مل رہا، پتہ نہیں کتنی دفعہ مجھ سے آپ کا پوچھ چکی ہیں، گھر آ جائیں، ایک ہی بیوی ہے، وہ بھی نہیں سنبھال سکتے آپ تو ان کو پریشان کیے رکھتے ہیں۔ الہام کال اٹینڈ ہوتے ہی عادت کے مطابق بولتا چلا جا رہا تھا۔ خانزادہ نے اس بے لگام کی باتوں پر دھیرے سے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ انہیں ان کی کوئی بات بری ہی نہیں لگتی تھی۔ آ رہا ہوں واپس، اور میں تو اپنی بیوی کو سنبھال لوں گا، تمہیں دیکھوں گا کیا کرتے ہو۔ وہ مسکرا کر بولی تو وہ دوسری طرف اپنے بال سنوارتے نخرے سے سر جھٹکتا مسکرانے لگا۔ میری بیوی میری لاڈلی ہوگی۔ اس کی بات پر خانزادہ کو بے ساختہ ہنسی آئی۔ وہ بالکل خان عیسیٰ پر چلا گیا تھا، وہی باتیں، وہی نخرہ اور انداز۔ دیکھ لیتے ہیں، وہ ہنستے کال کاٹ گئے، ورنہ الہام کی باتیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی۔ وہ باپ کو کال کر لیتا تھا تو گھنٹوں عورتوں کی طرح بولتا تھا، چاہے باپ فارغ ہو یا نہ ہو، اسے پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ اب بھی کال کٹنے پر الہام نے منہ بسورا اور موبائل بند کر کے آگے چل پڑا۔ اسے ہر حال میں حمالہ کے گجرے منگوا کر اس تک پہنچانے تھے۔ وہ دیوانی تھی پھولوں کی اور پھولوں سے بنے زیورات کی۔ خان ابراہیم مناسب رفتار سے گاڑی چلا رہا تھا۔ نیل گمائل آنکھوں میں ہلکی سرخی تھی۔ وہ موسیٰ کا بڑا بیٹا اور ایکان کا بڑا بھائی تھا۔ روبات سے چھوٹا تھا مگر اورات سے کچھ بڑا تھا۔ حویلی کا دوسرا بڑا بیٹا تھا۔ اس کا مزاج دھوپ چھاؤں جیسا تھا، کب وہ خوش مزاجی سے بات کرے اور کب بگڑ جائے کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ ثنا بیگم کو اس سے بہت پیار تھا اور اسی کی چھوٹی بہن ایکان سے ان کا رویہ بدتر تھا۔ اس معاملے میں خان ابراہیم نے ہمیشہ عجیب لاپرواہ رویہ رکھا تھا۔ موبائل پر بجتی میسج کی بیپ پر وہ متوجہ ہوا۔ میسج کھولا تو الہام نے گجرے لانے کی فرمائش کی تھی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ الہام، دوسرے لاکھ کام ہے یار، تمہیں اب گجرے کیوں چاہیے؟ اب ممکن نہیں ہے گجرے وغیرہ لانا۔ ابراہیم نے کال ملا کر اسے انکار کیا۔ اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے خان اوراد نے لب بھیج کر اسے دیکھا۔ اوراد جانتا تھا الہام اس کے انکار پر مایوس ہوا ہوگا اور اسے یہی بات برداشت نہیں ہوتی تھی۔ الہام سے کہہ دے ہم گجرے لائیں گے، اب کوئی کام باقی نہیں بچا، یہیں کریم مارکیٹ ہے، 5 منٹ کا کام ہے۔ اس نے سنجیدگی سے کہا تو ابراہیم نے چونک کر اسے دیکھا اور خاموشی سے سر ہلا دیا۔ وہ تھا تو ابراہیم سے چھوٹا اور احترام بھی کرتا تھا، مگر اس کا مزاج کچھ ایسا تھا کہ ابراہیم اور عباس تو ایک طرف بڑے بھی اس سے بحث نہیں کرتے تھے۔ وہ انکار پر ہی بات کرنا ہی چھوڑ دیتا تھا۔ اس کا رویہ بالکل اجنبی سا ہو جاتا تھا اور یہ بات سب کو عجیب الجھن میں مبتلا کرتی تھی۔ کریم مارکیٹ میں گاڑی رکوا کر وہ ایک گارڈ کو گجرے اور پھولوں سے یہ زیور لینے کے لیے بھیج چکا تھا۔ ابراہیم نے تھک کر گاڑی کی سیٹ سے سر ٹکا دیا۔ اس کا تھکن سے سر درد کر رہا تھا۔ وہ ہارٹ سرجن تھا، باہر سے پڑھ کر آیا تھا اور شہر کے بہترین ہاسپٹل میں جاب کر رہا تھا۔ اس کا پیشہ ایسا تھا کہ وہ ہر ایونٹ پر عین وقت پر ہی پہنچتا تھا اور بغیر آرام کیے واپس لوٹ جاتا تھا۔ اگر چاہیں تو میں ڈرائیو کر لیتا ہوں۔ خان اوراد نے ایک نظر ابراہیم پر ڈالی اور آفر دی۔ تھینک یو، میں واقعی اب تھک گیا ہوں۔ ابراہیم نے فوراً جواب دیا اور ڈور کھول کر ڈرائیونگ سیٹ سے اتر گیا۔ خان اوراد خاموشی سے اتر کر دوسری طرف سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتا اپنا موبائل چیک کرنے لگا۔ ایاز خان کا میسج آیا ہوا تھا۔ اس نے اوپن کیا۔ آج میں الہام کے کالج چکر لگاؤں گا۔ اس نے میسج پڑھ کر رپلائی ٹائپ کیا۔ آج تم شادی پر آ رہے ہو؟ فری ہو کر وہاں آ جانا۔ عادت کے مطابق حکم دیا اور موبائل رکھ دیا۔
دوسری طرف ایاد نے سر پکڑ لیا۔ اس کا شادی پر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، نہ اس کے پاس وقت تھا، اور خان حویلی میں وہ ہرگز نہیں جانا چاہتا تھا۔ موبائل ایک طرف پٹک کر سکون سے اپنی جگہ پر لیٹ گیا۔ وہاں ایک گارڈ گجروں کا ڈھیر پیک کروا لایا تو خان اور رات نے اس کی گاڑی پر سوار ہوتے پوری رفتار سے گاڑی حویلی کی طرف دوڑا دی۔ اگلے کچھ لمحات میں دھول اڑاتی گاڑی تیز رفتاری سے گاڑی کے پھاٹک پر جا کر جھٹکے سے رکی۔ ابراہیم نے سر پکڑ کر اور رات کو گھورا۔ وہ اسے اندیکھا کہ گاڑی سے اتر کر جا چکا تھا۔ پتہ نہیں کس جلد بازی میں رہتا ہے یہ انسان۔ ابراہیم نے بڑبڑاتے ہوئے گارڈ سے گجروں کا پیک لے لیا۔ الہام اسے اندر داخل ہوتے ہی مل گیا تھا۔ اس نے گجرے اسے پکڑا کر قدم اپنے پورشن کی طرف بڑھا۔ الہام گجرے لے کر حمالہ کے پاس پہنچ گیا۔ وہ خوشی سے پاگل ہو رہی تھی۔ روباز اسی وقت حویلی پہنچا تھا۔ ان دونوں کو دیکھ کر نفی میں سر ہلا گیا۔ حمالہ گئی تو الہام کو روک گیا۔ الہام، یہ کام چھوڑ دو ورنہ مار کھاؤ گے، آئندہ یہ حرکت مت کرنا۔ اس نے سنجیدگی سے الہام کو روکا۔ لالا، اتنی چھوٹی بات کے لیے کیوں آپ اتنا سنجیدہ ہو رہے ہیں؟ میں جانتا ہوں یہاں کزن سے فری ہونے کا رواج نہیں، مگر باقی سب تو اپنے بھائیوں سے کام کہہ لیتی ہیں، وہ کس سے کہے گی؟ الہام ناراض ہونے لگا۔ اسے یہ روک ٹوک ہمیشہ سے ہی ملتی آئی تھی اور ہر بار اسے یوں ہی برا لگتا تھا۔ پاگل مت بنو تم، کبھی اس کو سب کے درمیان بے عزت کرواؤ گے۔ نہ وہ سنتی ہے نہ تمہیں سمجھ آتی ہے۔ تمہیں کوئی اور کچھ نہیں کہے گا مگر اس پر الزام لگ جائیں گے۔ روباز نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ خفگی سے سر جھٹکتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ سننے کو تیار نہیں تھا، ہمارا سمجھنے سے قاصر تھے۔ روباز کو دونوں کی فکر ہوئی۔ وہاں حمالہ سے لیہا، سوان اور گلالئی نے بھی گجرے لے لیے تھے۔ اکان کو گلابوں سے بھرے گجرے پہنا دی وہ منہ بنا رہی تھی۔ تمہارے پاس تو ہے نا حمالہ؟ دلہن بنی اکان نے نرمی سے سوال کیا تو وہ سر ہلا گئی۔ میرے پاس 2 گجرے بھی ہیں اور ایک راؤنڈ بھی، وہ رازداری سے بولتے ہوئے یہاں وہاں دیکھ رہی تھی۔ اکان نے ہنس کر اسے دیکھا۔ وہ کراؤن چھپائے بیٹھی تھی۔ سب سے آخر میں پہنوں گی تاکہ علیحا عثمان نہ کھینچ لے، پھر میرا فائدہ۔ میں نے پریحان آنی سے اتنی باتیں سنی، الہام بھی گجرے دیتے ہوئے 100 باتیں سنا اور ان سب نے مفت میں لے لیے۔ وہ سر جھٹکے ناراضگی سے بول رہی تھی، حمالہ تم اب بڑی ہو چکی ہو، الہام کے آگے پیچھے مت گھوما کرو، کسی روز خانی موری نے دیکھ لیا تو حویلی میں تمہارا جینا مشکل ہو جائے گا۔ اکان نے اس کے ہاتھ تھام کر اسے بڑی بہنوں کی طرح سمجھایا۔ ان کو پتہ نہیں چلے گا، الہام تو ویسے بھی کبھی کبھی آتا ہے۔ وہ لاپرواہی سے کندھے اچکا گئی۔ بال اسی لاپرواہی سے کھلے چھوڑ کر آئی لائنر اور لب شائن لگایا اور کلائیوں میں گجرے پہننے لگی۔ عثمان اپنے نازک پیروں میں سینڈلز پہنتی سلکی بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنانے لگی۔ بیوٹیشین سے کروایا ہلکا پھلکا سا میک اپ اس کے دلکش نقوش کو واضح کر گیا تھا۔ علیحا گلالئی کو گجرے پہنا رہی تھی اور حمالہ نازک پیروں میں نفیس سی سلیپر پہن کر پیکٹ میں کراؤن چھپائے سب کے نکل جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ ان سب کو تکتے اکان کا دل بار بار بھرا رہا تھا۔ حویلی اور اس کے مکینوں سے دور جانا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ نہ جانے آگے کیسی قسمت ہونے والی تھی۔ اکان کی رخصتی کے بعد سب حویلی والے تھکن زدہ سے کہیں نہ کہیں ڈھیر ہوئے پڑے تھے۔ زرشے فارغ ہو کر کمرے میں پہنچی تو خان موسیٰ اداس سا اندھیرا کیے بیٹھے تھے۔ وہ ان کے پاس جا بیٹھی۔ اکان کے لیے پریشان ہے؟ زرشے نے نرمی سے سوال کیا تو وہ چونک کر سیدھے ہوئے۔ نہیں، پریشان کیوں؟ اسے اچھے گھر میں رخصت کیا ہے، اس کا اپنا خاندان ہے، وہ غیر محسوس انداز سے اپنی آنکھوں کی نمی صاف کرتے ہوئے بولے تو لہجے کا مصنوعی پن واضح تھا۔ وہ پرواہ کریں گے مگر بتائیں گے نہیں۔ زرشے تعصب سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ مگر میں پریشان ہوں، وہ اپنا خاندان ہے لیکن یہ اٹل حقیقت ہے کہ مورے نے خود منہ سے کہلوا کر رشتہ کیا ہے۔ وہ بھی پڑھنا چاہتی تھی، حویلی کی سب بیٹیاں پڑھ رہی ہیں مگر اسے میں نے بیاہ دیا۔ آخر کیا عیب تھا اس میں؟ کیا کمی تھی کہ ہمیں ایسا کرنا پڑا؟ اس کی قدر کم تھی، ہم نے ختم ہی کر دی۔ مجھے یہ باتیں چین نہیں دینے دیتی۔ زرشیہ بولتے بولتے رو پڑی۔ اکان کی بھری ہوئی آنکھوں نے بے سکون کر رہی تھی۔ وہ آنے والے وقت سے ڈری ہوئی تھی اور ابھی تو وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اسے خود کہہ کر دیا گیا ہے۔ جتنی وہ حساس تھی یہ بات جان جاتی تو جان سے چلی جاتی۔ زرشے، ایسا کیوں سوچ رہے ہو؟ قدر کیوں کم ہوئی؟ اس کے ماں باپ اب زندہ ہیں، تم جانتی ہو ہم نے ایسا کیوں کیا؟ ماما کا رویہ عجیب ہوتا جا رہا تھا۔ جو قصور اکان کا تھا ہی نہیں، وہ اس کی سزا کیوں جھیلتی؟ خان موسیٰ نے بے ساختہ ان کے گرد بازو پھیلا کر انہیں خود سے لگایا۔ ان کے لہجے کی بے بسی پر زرشیہ نے سردا بھری۔ میں پہلے ایسا کبھی نہ سوچتی تھی مگر آج مجھے کہنا پڑ رہا ہے۔ آپ بزدل مرد ہیں خان صاحب، آپ اپنی بیٹی کو وہ مقام نہیں دلوا سکے جو باقی سب کا تھا۔ ماں کے احترام میں بیٹی کو حق نہیں دیا، آپ بزدل مرد ہیں۔ زرشیہ بری طرح روتی جا رہی تھی۔ خان موسیٰ ساکت سے بیٹھے تھے۔ یہ سچ ہی تھا مگر سچ ذرا کڑوا تھا جو انہیں گھائل کر رہا تھا۔ آج زرشیہ نے بول دیا، کل کو سب یہی کہیں گے، اور اگر بیٹی نے بھی یہی کہا تو؟ اگر لالا کو پتہ چلا کہ اکان کا رشتہ اور شادی کیسے ہوئی ہے
تو کبھی معاف نہیں کریں گے مجھے۔ انہیں لگتا ہے لوگوں نے ایکانت کو بہت چاہا اور منت سے مانگا، تبھی ہم مجبور ہوئے۔ وہ سچ جان گئے تو زرشیہ سسک رہی تھی، اور کون نہیں جانتا تھا خاندادہ کو سچ کی بھنک بھی پڑ جاتی تو ایکانت کو موسیٰ اور زرشیہ سے چھین لیتے۔ انہیں اپنی اکلوتی بھانجی بہت پیاری تھی، اس کی ایسی بے قدری پر وہ مورے گل کو کبھی معاف نہ کرتے۔ وہ دونوں ایکانت کے لیے آنکھیں بھگوئے بیٹھے تھے۔ باہر حویلی میں خان عیسیٰ کے 10 سالہ جڑواں بیٹوں خان مہد اور خان فہد نے اودھم مچا رکھا تھا۔ تھک کر بکھری الجھی حالت میں گری لڑکیوں کی تصویر بنا بنا کر وہ ان پر ہنس رہے تھے۔ شرم نہیں آتی تم دونوں کو؟ ڈیلیٹ کرو ہماری پکچرز، ورنہ میں تم دونوں کی بال نوچ لوں گی۔ عثمان اپنے شریر بھائیوں پر چیخ رہی تھی اور پوروا سر پکڑ کر بیٹھی تھی۔ نہ ماہد فہد بیٹھنے والے تھے، نہ عثمان کا شور کم ہونے والا تھا۔ یہ ان کے گھر کی ڈیلی روٹین تھی، مگر یہاں آنے والوں سے پہلے انہوں نے تینوں بچوں کے آگے ہاتھ جوڑ کر منت کی تھی کہ وہاں جا کر دنگل فساد مت کرنا۔ ان کی سنتا کون تھا؟ وہ خفقی سے عیسیٰ کو دیکھنے لگے، جو گھر میں بھی ہنستے رہتے تھے اور یہاں بھی ہنسی دبا بیٹھے تھے۔ منع کرنا تو سیکھا نہیں تھا، آپ یہاں تو ان پر سختی کر سکتے ہیں نا۔ ماہد فہد سے کہیں کہ ایک جگہ بیٹھ جائے، عثمان کو تنگ کرتے ہیں، پھر وہ لحاظ کے بغیر چیختی ہے۔ پوروا ناراضگی سے عیسیٰ کو ہنستا ہوا دیکھ رہی تھی۔ کبھی تم پر سختی کی ہے جو بچوں پر کروں گا؟ خان عیسیٰ شوخی سے بات ان پر لے آئے۔ پوروا کا چہرہ سرخ ہوا، وہ جھٹکے سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ خان عیسیٰ پیچھے دونوں بیٹوں کو قابو کرتے مصنوعی غصہ کر کے ٹوکنے لگے۔ عثمان کو ثنا بیگم اپنے پاس بلا کر پیار سے پچکارتی بہلا رہی تھی۔ وہ دادی کے پاس لیٹ کر کتنی دیر چھوٹے بھائیوں پر بڑبڑاتی رہی۔ لالائیں باتیں کرتے ہیں۔ وہ دونوں باپ کے ٹوکنے والے ابراہیم کے کمرے میں گھس چکے تھے۔ یار تم دونوں جن سوتے کب آخر؟ سارا زمانہ تھک گیا ہے، ایک تم دونوں کی بیٹری ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ وہ جمائیاں لیتا اپنے گرد لیٹتے دونوں چھوٹے سائز کے کزنس کو دیکھ رہا تھا۔ ہم تو 12 بجے سوتے ہیں، وہ بھی ماما سلا دیں تو، ورنہ ہم 1 بجے سوتے ہیں۔ وہ دونوں چمکتی آنکھوں سے بول رہے تھے۔ ابراہیم نے ٹھنڈیاں بھری، گھڑی ابھی 11 بجا رہی تھی، اسے گھنٹہ بھر تو ان کے سونے کا انتظار کرنا ہی تھا۔ وہاں اپنے کمرے میں بیٹھی خانی بیگم کا مزاج عثمان کے یوں شور کرنے پر بگڑا ہوا تھا۔ گود میں سر رکھ کر لیٹی اور رات کے گھنے بالوں میں انگلیاں چلاتی وہ اپنے بگڑتے تاثرات کو بمشکل کنٹرول کر پا رہی تھی۔ خان زوار آج مردان خانے میں ہی سو گئے تھے، جانتے تھے آج کل وہ صرف پوتوں کے گرد گھوم رہی ہیں۔ سن رہے ہو؟ پوری حویلی میں چیختی پھرتی ہے یہ لڑکی۔ میرے ہوتے کبھی کسی لڑکی کی مجال نہیں تھی کہ ایسی حویلی میں شور کرے۔ باہر ملازم مرد موجود ہوتے ہیں، مگر آج کی نسل کا اپنا ہی مزاج ہے۔ ثنا کو بالکل طریقہ نہیں ہے، ایکان بھی تو تھی، تمیزدار اور سلجھی، مگر عثمان کو تو سب نے سر پر چڑھایا ہوا ہے۔ مجھے تو تمہارا باپ اب کسی پر سختی کرنے نہیں دیتا، روباز بھی نہیں بولنے دیتا، کہتے ہیں اب نیا دور ہے، سختی سے بغاوت پیدا ہوتی ہے۔ اتنی جرت ہی کیوں دی جائے کہ بغاوت کرے؟ خانی بیگم غصے سے بول رہی تھی۔ خان اوراد ایسے پڑا تھا جس سے وہاں موجود ہی نہ ہو۔ وہ اس کا جواب نہ پا کر خاموش ہو گئے، اور باپ اور بڑے بھائی کی طرح نہ ٹوکتا نہیں تھا، ہاں البتہ جواب بھی نہیں دیتا تھا۔ اسی وقت الہام بھڑام سے دروازہ کھول کر کمرے میں آیا۔ لالا، کیا آپ نے ماما سے کہا ہم کل رات ہی واپس جا رہے ہیں؟ وہ حواس باختہ سے بول رہا تھا۔ ولیمے کے بعد یہاں کیا کام ہے تمہارا؟ وہ آنکھیں کھول کر الہام کو دیکھتا ماتھے پر بل ڈال گیا۔ مجھے آپ ہی سمجھائیں، حویلی میں میرا ایک بھی دن رہنا ان کو قبول نہیں، پیدا ہوتے ہی دے دینا تھا کسی کو، نہ میں یہاں رہتا نہ دل چاہتا رہنے کو۔ وہ خانی بیگم کو ساتھ ملاتا ایموشنل ہونے لگا۔ کہیں نہیں جا رہے، اور رات کبھی یہاں بھی رک جایا کرو۔ خانی بیگم نے الہام کو سینے سے لگاتے اور رات کو خفقی سے دیکھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پڑھائی ہے اس کی، اسے یہ یاد نہیں یہ ڈاکٹر بن رہا ہے۔ وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ ڈاکٹر بن رہا ہے تو کیا گھر والوں سے کٹ جائے؟ اسے ابراہیم مت بنا، شکر ہے کہ اسے ہم سب کا بھی خیال رہتا ہے، ورنہ ثنا کے اسی شوق کی وجہ سے ابراہیم عجیب مشین بن چکا ہے، حویلی میں نہیں ٹکتا۔ خانی بیگم کا آج کل ہر بات پر ہی موڈ خراب ہو جاتا تھا۔ عمر کا تقاضا تھا، پوتوں کو اپنے قریب دیکھنا چاہتی تھی، مگر ان کے بددستور دور رہنے پر چڑچڑی ہو رہی تھی۔ اور آج خاموش رہا۔ ابھی کل کا دن باقی تھا، پھر کرنا تو اسے وہی تھا جو وہ سوچ چکا تھا۔ الہام جا کر خان روباز کو بلا لا، مجھے اس سے بات کرنی ہے، اور تم بھی جا کر سکون سے سو جاؤ۔ اچھا ہے پڑھائی کو سر پر سوار بھی نہ کرو، ڈاکٹر نہیں بنے تو اپنا بزنس ہے، یہاں باپ کے ساتھ رہ لینا۔ خانی بیگم پیار سے اسے چوم کر بول رہی تھی۔ ہاں جی سردار بنا دینا، میں پورا علاقہ سنبھال لوں گا۔ وہ شرارت سے بولتا وہاں سے چلا گیا۔ اسے الگ رہنے کی عادت ہونے دے مورے، اسے اسپیشلائزیشن کے لیے فورن جانا ہوگا، تب کیا کرے گا؟ اور آج نے اپنے بال سیٹ کرتے ان کو سمجھایا۔ خانی بیگم تو الہام کے باہر جانے کا سن کر ہی حواس باختہ ہو گئی۔ اسے باہر مت بھیجنا، اور آج چھوٹا ہے، وہ بھی بگڑ جائے گا۔ خانی بیگم کو الہام بچہ ہی لگتا تھا، مورے وہ بچہ نہیں ہے، اور وہ اکیلا نہیں ہوگا، بڑی آنی کے پاس رہے گا، کیف بھائی خیال رکھیں گے،
وہ انہیں اطمینان دلا رہا تھا، مگر خانی بیگم کو خوف تھا وہ وہاں کوئی لڑکی پسند کر لے گا۔ روباز بکھرے ہوئے رفولیے میں ان کے سامنے آ بیٹھا، دیکھ کر یہ اندازہ ہو رہا تھا نیند سے جا کر آیا ہے۔ روباز، میں نے تمہارے لیے لڑکی پسند کی ہے، آج میری ایک بہن آئی ہوئی تھی شادی پر، تم سے ملوایا تھا نا، ان کی نوازی ہے، بہت پیاری اور خاندانی لڑکی۔ خانی بیگم پرجوش لہجے میں بول رہی تھی۔ روباز نے بے چارگی سے انہیں دیکھا۔ مورے، آپ نے مجھے جگا کر یہی بات بتانا تھی، وہ اکتائے ہوئے لہجے میں بولا، اور ہاتھ کے لبوں پر مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی۔ اس لیے تاکہ تم جواب دو اور میں کل ہی ان سے بات کروں، مجھ سے اب صبر نہیں ہوتا روباز، تمہاری شادی ہوگی تو پھر اوراد کی باری آئے گی، وہ بتابی سے بول رہی تھی۔ روباز اور اوراد نے ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے نفی میں سر ہلائے۔ آپ چاہیں تو پہلے اپنے اوراد کی شادی کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، روباز نے شرارت سے انہیں کہا تو اوراد نے ابرو چڑھا کر بھائی کو دیکھا۔ ایسے نہیں، تم بڑے ہو، پہلے تمہاری ہوگی، وہ بضد ہوئی۔ روباز نے ہار مان کر سر ہلائے۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کو بہتر لگے، مگر شادی بھی نہیں کر سکتا، صرف بات کیجیے گا۔ وہ مجبوراً حامی بھر گیا تھا، وہ جانتا تھا پریحان اس بات پر اداس ہوگی۔ وہ شاید بڑی بہن پریسا کی بیٹی لینا چاہتی تھی، مگر خانی بیگم اپنی باتوں سے منوا کر ہی جانے دیتی۔ دونوں بھائی وہاں سے نکلے تو روباز کو اپنے کمرے کی طرف جاتا دیکھ کر اوراد نے پکارا، ماما کو نہیں بتائیں گے کہ آپ نے مورے کو ہاں کہہ دی ہے؟ اس کے سنجیدگی سے سوال کرنے پر روباز چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ ابھی سے؟ بعد میں آرام سے بات کر لیں گے نا، روباز نے سرسری لہجے میں جواب دیا۔ کل مورے آپ کے رشتے کی بات چھیڑ دیں گے، کیا اچھا لگے گا ماما کو تب پتہ چلے؟ ایٹ لیسٹ ان کے علم میں تو ہونا ہی چاہیے۔ اوراد بے چینی سے پہلو بدل کر بولا۔ اسے ماں سے بہت زیادہ لگاؤ تھا، وہ پریحان کی اداسی کا سوچ کر ہی انیزی ہو رہا تھا۔ روباز اس کی بات پر پلٹ کر دوسری جانب ماں باپ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور رات بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ خانزادہ حدیر تھکن زدہ سے بستر پر لیٹے ہوئے تھے، مگر پریحان اگلے دن کے لیے ابھی سے کپڑے سیٹ کر کے رکھ رہی تھی۔ ان دونوں کو آتا دیکھ کر ان کی آنکھیں چمک اٹھی۔ مسڈ یو، ماں کے گلے لگ کر اور رات نے آہستگی سے کہا۔ پریحان محبت سے اس کا کندھا تھپ تھپانے لگی، اور رات کو اپنی ماں کی یہی بات پسند تھی۔ سب جانتے تھے خانی بیگم اور رات کے لیے بہت زیادہ پوزیسو ہے، وہ جب آتا تھا تو اس کا زیادہ وقت خانی بیگم کی لیتی تھی، مگر وہ جب بھی ماں کے پاس آتا وہ کوئی شکوہ نہیں کرتی تھی۔ مس یو ٹو بیٹا، آ جائے کرو نا حویلی، یہ اتنا ناممکن بھی تو نہیں ہے۔ پریحان نے اس کا ماتھا چوم کر نرمی سے کہا تو وہ سر ہلا گیا۔ سب خیریت؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ خاندادہ دونوں کو اس وقت اچانک کمرے میں دے کر اٹھ بیٹھے۔ سب ٹھیک ہے، بس آپ دونوں سے بات کرنی تھی۔ روباز باپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ خانزادہ نے اوراد کو دیکھا جو صوفے پر ماں کے ساتھ بیٹھتا دور سے ہی باپ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ مسکرا دیا۔ وہ ان سے ناراض تھا، ہمیشہ ہی ناراض رہتا تھا۔ بچپن میں ہوئی ایک چھوٹی سی بات کو لے کر اوراد آج تک باپ سے ناراض تھا، دور دور سے دیکھتا تھا۔ عیدین پر بھی وہ خود آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگاتے تھے۔ کیا بات کرنی ہے؟ خانزادہ نے اوراد کے دور بیٹھ کر دیکھنے پر مسکراہٹ دبا کر سوال کیا۔ مورے رشتہ کرنا چاہ رہی ہیں اپنی کسی بہن کی نواسی کے ساتھ، میں نے ان کو ہاں کہہ دی ہے، آپ لوگوں کو کوئی اعتراض تو نہیں نا؟ روباز کے بتانے پر خانزادہ نے بے ساختہ پریحان کو دیکھا، وہ ایک پل کے لیے چپ سی ہو گئی تھی۔ تمہیں اعتراض نہیں تو ہمیں بھی نہیں ہے، خود پر قابو پا کر وہ مسکراتے ہوئے بولی تو روباز نے گہرا پرسکون سانس لیا اور رات ماں کے چہرے پر چھپی ہوئی سی اداسی محسوس کر گیا تھا۔ تھینک گاڈ، آپ کو تو پتا ہے مورے انکار نہیں سنتے، بہت پریشان ہوتی ہیں اگر آپ کو اعتراض ہوتا۔ روباز نے اطمینان سے کہا، اور اسی وجہ سے ہی تو پریحان اپنے بیٹے کو فورس نہیں کرتی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ سب کو راضی رکھنے کے چکر میں الجھ جائے۔ ہر بار وہ اسی طرح اپنے اعتراضات اپنے اندر دبا لیتی تھی۔ رات تک وہ باتیں کرتے رہے اور جب گئے تو پریحان گمسم سے اپنی جگہ بیٹھی رہی۔ خانزادہ انہیں دیکھتے رہے، پھر نرمی سے پکار کر اپنے پاس بلائے۔ میں مورے سے بات کر سکتا ہوں پریحان، اگر تمہارا دل راضی نہیں ہے تو؟ نرمی سے بولتے انہیں اپنے ہثار میں لیا تو وہ مدھم سا مسکرائے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں شکر کر رہی ہوں میں نے پریسا آپی سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ خوش قسمتی سے حماد بہت پیاری اور سویٹ لڑکی ہے، اگر مورے نے اس کا سوچا ہے تو اچھی بات ہے۔ وہ اداس تھی بھانجی کا سوچ کر، مگر خود کو مطمئن کر لیا تھا۔ خانزادہ نے پریحان کو سینے سے لگا لیا۔ میں کبھی نہیں سوچ سکتا تھا تم اتنی سلجھی ہوئی ماں ثابت ہوگی، اپنے بیٹے کو کبھی مشکل میں نہیں ڈالتی، وہ محبت سے ان کا سر سہلاتے ہوئے بول رہے تھے۔ پریحان نے مسکرا کر ان کے کندھے پر سر رکھا۔ وقت نے سکھایا تھا دو حاکموں میں ایک کو جھک جانا چاہیے، اپنوں کے لیے، اولاد کے لیے۔ خانی بیگم اپنی بات منواتی تھی تو وہ اپنے بچوں کے آسانی کے لیے جھک جاتی تھی۔ وہ سجے ہوئے کمرے میں بیٹھی تھی، دل دھک دھک کر رہا تھا۔ سرخ گلابوں سے سجی سیج اس کی زندگی کے ساتھی کا رومانٹک ہونا ظاہر کر رہی تھی۔ اس کا خیال آتے ہی وہ شرم سے سمٹ سی گئی۔ اپنی پوری آمادگی اور دلی رضا سے وہ اس کمرے میں موجود تھی۔
وقت گزرتا جا رہا تھا، انتظار کر کر کے اس کی کمر اکڑنے لگی، مگر جسے آنا تھا وہ آ کر نہیں دے رہا تھا۔ اس کی شرم اور نئے رشتے کا جوش مان پڑنے لگا، خوشی پر تھکن غالب آئی اور آنکھیں افسردگی سے بوجھل ہونے لگی۔ لبوں پر جو دھیمی سی مسکان تھی وہ بھی کہیں دور جس ہوئی۔ وہ اتنی تھک گئی تھی کہ سب چھوڑ چھاڑ کر سو جانا چاہتی تھی، مگر اس بے قدری پر دل اتنا زخمی ہوا کہ وجود حرکت کرنے سے انکاری ہو گیا۔ وہ حساس فطرت تھی، کچھ زیادہ ہی حساس تھی۔ شاید کوئی اور لڑکی ہوتی تو انتظار میں تھک کر سو چکی ہوتی، یا پھر غصے سے سو جاتی، مگر وہ نہ غصہ کر سکی نہ سو سکی۔ آنکھیں پتھرائی ہوئی سے ایک ہی نقطے پر جمی ہوئی تھی، سنگھار ویسے کا ویسا رہ گیا۔ اسے دیکھنے اور سراہنے والا آیا ہی نہیں۔ صبح کے قریب کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ جو اس کے وجود پر حق رکھتا تھا، وہ جس کے نام پر وہ اس حویلی میں آئی تھی، وہ لڑکھڑاتا ہوا کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ ایکان ساکت نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تم یہاں ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ کس کا انتظار ہے؟ وہ ڈوبتی لڑکھڑاتی آواز میں بھولتا بیٹھ کے قریب پہنچا اور اونڈے منہ میں سر پر گرا۔ ایکان صدمے میں گری اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اونچا لمبا خوبصورت مرد تھا، آئیڈیل ہو سکتا تھا، مگر میں آپ کے لیے۔ ایکان کا جملہ دھورا رہ گیا، وہ ہوش و حواس کھو چکا تھا۔ وہ شادی کی پہلی رات اس کے پاس نہیں آیا، وہ جب آیا تو ہوش میں نہیں تھا۔ وہ جب صبح جاگے تو کیا ری ایکشن دے گا، اس کا سوچ سوچ کر دماغ ساکن ہو گیا تھا۔ صبح کا اجالا پھیلا تو وہ جو کچھ ہی دیر پہلے تھک کر سوئی تھی، جا کر خالی خالی آنکھوں سے سالیشان کمرے کی چھت کو تکنے لگی۔ سر گھما کر دیکھا تو اس کا مجازی خدا اب بھی نیند میں گم تھا۔ وہ اٹھ کر چینج کرتی دھلا ہوا شفاف چہرہ لیے خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئی، اور کتنی ہی دیر وہ وہاں ایسے مجسمہ بن کر بیٹھی رہی تھی۔ حویلی میں سب نے اس کا پرتپاک استقبال کیا تھا، مگر جس کے نام پر وہ یہاں آئی تھی، وہ جاگ کر بھی ایک سرسری نظر اس پر ڈالتا واش روم میں بند ہو گیا تھا۔ نہ جانے آگے زندگی کیسے ہونے والی تھی، مگر وہ اتنا جان گئی تھی کہ وہ یہاں بھی انچاہی ہے۔ وہ ولیمے میں تمام وقت لبوں پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے رہی تھی، اپنی اہمیت اور بے قدری کسی پر بھی واضح کر کے خود شرمندہ نہیں کر سکتی تھی۔ طبیعت تھکن اور دکھ سے بوجھل ہو رہی تھی، مگر اس نے اپنے تاثرات میں بیزاری نہیں چھانے دی تھی۔ زرشے نے اس کا بخار محسوس کیا تو وہ انہیں بھی اپنے ٹھیک ہونے کا یقین دلا گئی۔ اسے چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے جب علی عثمان وغیرہ نے منہ دکھائی کا پوچھا تو وہ یکدم چپ سے ہو گئی۔ اس انسان نے تو منہ دیکھنا ہی گوارا نہیں کیا تھا، وہ منہ دکھائی کیا دیتا؟ ایکان کے لیے بات بنانا مشکل ہو گیا۔ آنکھیں بس بھرانے کو تھی، کلائیوں میں بھاری کنگن تھے جو اسے ساس نے رونمائی میں دیے تھے، مگر وہ چاہ کر بھی جھوٹ نہیں بول پائی تھی۔ لگتا ہے تم اپنی منہ دکھائی ہمیں نہیں دکھانا چاہتی، کیا کچھ ایسا ملا جو چھپانا چاہتی ہو؟ عثمان نے ابرو چڑھا کر اسے گھورا تو وہ مسکراتے ہوئے کندھے اچکا گئے۔ کتنا مشکل ہوتا ہے ان لوگوں سے جھوٹ بولنا جن کے ساتھ ساری عمر گزری ہو۔ ویسے ایکان سچ کہوں تو ماہد لالا ہینڈسم مگر بہت زیادہ روڈ ہے، کسی سے ملے ہی نہیں۔ علیحا نے ناک چڑھا کر اسے کہا۔ اسے تو وہ شخص ایک آنکھ نہیں بھایا، اور مجھے لگا تھا کہ شاید میں ہی تھرڈ پرسن ہوں، اس لیے اسے ڈروڈلی اگنور کر گئے۔ گل علی نے بھی سر جھٹک کر کہا۔ ایکان خفہ زدہ ہو رہی تھی۔ کس سے نہیں ملے؟ مجھ سے تو ملے ہیں، اتنے نائس، مسکرا کر ویلکم کہا اور ہاتھ ملایا۔ ہمالہ بول رہی تھی اور باقی سب شاکڈ رہ گئی۔ اس نے سب کو چھوڑ کر ہمالہ سے ہاتھ ملایا اور ویلکم کیا۔ وہ پاگل نہیں تھی ہاں، مگر شک بھی نہیں کر پائی۔ گل جان کے آنے پر بات بدل دی گئی، مگر ایکان کے دل میں ہمالہ کے جملے اٹک سے رہ گئے تھے۔ رات تک اس کا وجود بخار سے اچھا خاصا تپ اٹھا تھا، آنکھیں بوجھل اور نم ہو رہی تھی۔ اس نے ماہد کا انتظار کیے بنا بددلی سے کپڑے بدل لیے۔ آج حویلی والے ماہد سے کہہ گئے تھے کہ کل وہ ایکان کو مکلاوے کے لیے لے جائیں گے۔ ایک روز ملا تھا، وہ کچھ دن کے لیے گھر جانے کا سوچ کر ہی خوش ہو گئی تھی۔ کپڑے بدل کر وہ واش روم سے نکلی تو بیڈ پر ماہد خان نیم دراز تھا۔ کس خوشی میں لے جانا چاہتے ہیں خان حویلی والے؟ کس رسم کی بات کر رہے تھے وہ لوگ؟ اس کے سامنے آتے وہ ترش لہجے میں سوال کر رہا تھا۔ ایکان نے گھبرا کر اسے دیکھا، عجیب مغرور انسان تھا۔ شادی کے بعد کچھ دن گھر، ابھی وہ بات مکمل کرتی کہ وہ سخت لہجے میں بات کاٹ گیا۔ میں کسی رسم کو نہیں مانتا، اور نہ ہی مجھے ہر وقت کا آنا جانا پسند ہے۔ گھر والوں کو کال کر کے کہہ دینا میں خود کسی روز لے جاؤں گا تمہیں، اس نے اٹل لہجے میں کہتے ہوئے بات ختم کی۔ ایکان دھک سے رہ گئی، وہ کس حق سے اسے روک رہا تھا آخر؟ وہ پہلے روز سے تذلیل کر رہا تھا، اگر وہ راضی نہیں تھا تو شادی کیوں کی؟ ایکان کا دماغ سنسنا رہا تھا، مگر میں کیسے؟ وہ ہچکچا کر بول رہی تھی۔ اور ہاں، اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ لوگ آ کر بیٹھ جائیں۔ اب شادی کر دی ہے تو دل لگاؤ یہاں، مجھے ان لوگوں کا بھی یہاں آنا نہیں پسند۔ وہ اس کی سنے بنا اگلی بات کہہ رہا تھا۔ ایکان لفظ ہی اسے سن رہی تھی، جانے وہ کس بات کا بدلہ لے رہا تھا۔ ماہد خان بغور اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ نرم سلکی بال چہرے کے گرد بکھرے ہوئے تھے، نازک نرم سے چہرے پر بے حد سرخی پھیلی ہوئی تو نازک سا وجود۔ وہ اس کے حسن سے متاثر ہوا تھا۔ یہاں
اچانک یہ موڈ بدلتا وہ اسے اپنی طرف بلا گیا۔ ایکان اس کی پکار پر سمٹ سی گئی تھی۔ قدم بڑھا کر اس کے پاس پہنچی تو وہ کلائی پکڑ کر جھٹکے سے اپنے قریب گرا گیا۔ ماہد میں اس نے گھبرا کر بولنا چاہا مگر وہ اس کے لبوں پر انگلی رکھ گیا۔ شش خان صاحب، خان صاحب کہو گی تو مجھے اتنی اوقات نہیں ہے کہ میرا نام لو۔ وہ نخوت سے بولتا اس کے گرد سخت ہتھیار باندھ گیا۔ ایکان اس کے جملے پر اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کی اوقات نہیں تھی کہ وہ نام لے مگر وہ اس سے اپنی تسکین پوری کر سکتا تھا۔ یہ کیسا دوغلا پن تھا اس انسان میں۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے خان صاحب، اس نے مدھم سے لہجے میں اسے احساس دلانا چاہا۔ بکواس بند رکھو تھوڑی دیر۔ وہ اس کے دور ہونے کو روکنے کی کوشش پر بھڑک اٹھا۔ اس کے لہجے اور جملے پر ایکان ساکن سے رہ گئی۔ وہ بے رحم تھا مگر اس کے لہجے سے کہیں زیادہ اس کا برتاؤ بے رحم تھا۔ اس رات اس نے بے حسی اور تذلیل کی حد کر دی تھی۔ وہ ایکان کی روح تک کو اذیت میں دھکیل گیا تھا۔ ایکان کا جی چاہا چیخ چیخ کر روئے اور خان حویلی والوں کو پکار کر سوال کرے۔ اس کی شادی کرتے ہوئے کسی نے بھی ماہد خان کی اصلیت کیوں نہیں جانچی؟ وہ انسان نہیں جانور تھا اور ایکان اس کی درندگی کو سہ نہیں پا رہی تھی۔ وہ صبح تک ہوش و آواز سے بیگانہ پڑی رہی۔ ماہد نے دن نکلتے اسے جھنجھوڑ کر ہوش دلایا۔ ایسے کیوں ظاہر کری جیسے موم کی بنی ہوئی ہو؟ ایسا کیا کر دیا میں نے؟ خاوند بیوی میں یہ سب عام بات ہے۔ کیا تمہیں گھر والوں نے یہی تہذیب سکھائی ہے کہ شوہرا کے لیے تو اسے مجرم بنا دینا؟ وہ اپنی بے رحمی سے نظریں چرا کر نہ جانے کیا کیا بول رہا تھا۔ وہ اپنے تشدد کو جائز تعلق کا نام دے گیا۔ ایکان رو رو کر سوجی آنکھیں اور آگ کی طرح سرخ چہرہ لیا خاموش پڑی رہی۔ ہمت ہی نہیں تھی کہ اٹھ سکتی۔ بے جان ہو رہی تھی۔ وہ سر جھٹکتا کمرے سے نکل کر چلا گیا اور ایکان کمرے میں اکیلی پڑی اپنی قسمت کو روتی رہ گئی۔ اس وقت خان حویلی کی سب بڑی عورتیں ہال میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ مرد ہمیشہ کی طرح مردان خانے میں تھے اور لڑکیاں کمروں میں۔ خان رباز کا رشتہ طے ہو چکا تھا اور اس کی شادی کی بات زیر بحث تھی۔ اور رات خانی بیگم کے قریب بیزار سا نیندراز تھا۔ الہام بھی اسی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ رباز اور ابراہیم شہر واپس جا چکے تھے۔ مورے منگنی کر دیں لالا کی، ایک اور ایونٹ ہو جائے گا۔ الہام کی مسلسل ایک ہی رٹ تھی۔ پریحان جانتی تھی اسے بس حویلی میں مزید رکنے کا بہانہ چاہیے تھا، جبکہ اورات کو اسی کی وجہ سے آج کا دن بھی بہت مشکل سے روکا گیا تھا۔ رک جاؤ ذرا، ظاہر ہے منگنی شادی سب ہوگا۔ خانی بیگم نے اسے صبر دلایا۔ وہ منہ بناتا ہاتھ میں پکڑے موبائل پر تصاویر دیکھنے لگا۔ تم سے کہا ہے جا کر پیکنگ کرو، ہم نے آج واپس آنا ہے۔ اوراد نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھین کر سنجیدگی سے کہا تو وہ چھڑ گیا۔ پکچرز تو دیکھ لینے دیں، یہ فہد کا موبائل ہے، اتنی کمال کی فوٹوگرافی کی ہوئی ہے۔ ابھی تو گیم کھیلنے میں مصروف ہے، جب خیال آیا آ کر کھینچ لے گا۔ الہام تیزی سے بولتا اس سے موبائل مانگنے لگا۔ الہام، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم ابھی نہ نکلیں تو جو کہا ہے وہ کرو۔ اوراد نے اسے دھمکی دی جو کام کر گئی تھی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ پاگل لڑکا، اوراد نے بڑبڑا کر موبائل بند کرنے کی نیت سے اپنے سامنے کیا مگر سکرین پر جو چہرہ تھا اسے دیکھ کر رک گیا۔ وہ کون تھی؟ اوراد نہیں جانتا تھا مگر اس کی تصویر بہت پیاری آئی تھی۔ لبوں پر شرمیلی سے مسکراہٹ اور آنکھوں میں نمی۔ اورنج رنگ اس کی شفاف دمکتی رنگت پر کھل رہا تھا۔ دائیں رخسار پر ٹھوری کے قریب سیاہ باریک دل بہت پرکشش لگ رہا تھا۔ اوراد بھی ساخت اس چہرے کو زوم کر کے تکتا چلا گیا۔ سکرین پر انگلی ٹچ کر کے تصویر آگے پیچھے کی۔ اس لڑکی کی بہت سی پکچرز مل گئی تھی۔ ہر تصویر میں الگ اور پرکشش سا تاثر دیتی وہ منموہنی سی لڑکی اسے اتنی اچھی لگ رہی تھی کہ وہ زندگی میں پہلی مرتبہ صنف نازک کو اس توجہ اور شوق سے دیکھتا جا رہا تھا۔ پھر کچھ سوچ کر سیدھا ہوا اور اس کی تصویر اپنے موبائل میں لے کر خان فہد کے موبائل سے مٹا دی۔ اب جو چہرہ اس کی نظروں کو بھا رہا تھا اسے کوئی اور کیوں دیکھے؟ عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی اس کی۔ بڑے سب رواز کی شادی کو ڈسکس کر رہے تھے اور وہ بے خیال سب موبائل کو دیکھتا رہا۔ میں جا کر ہمالہ کو چیک کروں، ٹمپریچر ہو رہا تھا بہت، مرحا نے اٹھتے ہوئے کہا تو پریحان چونکی۔ بہت نازک مزاج ہے، ہر موقع پر تھک جاتے ہیں، سسرال جا کر کیا کریں گی؟ پریحان مسکرا کر بول رہی تھی۔ چاہنے والے ملیں گے انشاءاللہ، آرام ہی کرے گی۔ مرحا ہنس کر بولی تو پریحان نے دل سے آمین کہا۔ بہت اچھی لڑکی مل گئی بھابھی بیگم، میں بھی اب اپنے ابراہیم کے لیے ایسی لڑکی ڈھونڈوں گی جلد۔ کیا اس کی کوئی اور بہن وغیرہ ہے؟ ثنا بیگم کی دلچسپی احوال کے لیے بڑھتی جا رہی تھی۔ نہیں، بس ایک ہی ہے، ابھی چھوٹی تھی کہ باپ مر گیا، ماں بیوہ ہو کر ماں باپ کے پاس آ گئی۔ ان کی حویلی میں بیوہ کی دوبارہ شادی نہیں کی جاتی۔ احواد کو میری بہن نے پالا ہے، خانی بیگم تفصیل بتا رہی تھی، پھر یکدم چونک کر ثنا بیگم کو دیکھا۔ تم کہیں دور کیوں جاتی ہو؟ اپنے ابراہیم کے ساتھ عثمان کا رشتہ کر دو، دونوں ہی بہت پیارے ہیں تمہیں۔ خانی بیگم نے لگے ہاتھوں مشورہ دیا، پر وہ پہلو بدل کر رہ گئی۔ یہ بات عثمان سنتی تو شور مچا دیتی۔ ثنا بیگم بھی اس مشورے پر سر ہلا گئی۔ آج کرتی ہوں عیسیٰ اور موسیٰ سے بات، مشورہ تو اچھا ہے، اور پھر میرے لیے عثمان سے بڑھ کر کون ہوگا؟ ثنا بیگم نے جوش بھرے لہجے میں کہا۔ مورے گل خاموشی سے سب کو سنتی تصویر کیے جا رہی تھی اور زرشے جو ایکانت کے کال کرنے کے آنے سے منع کر دینے پر اداس تھی، ابراہیم کے رشتے کی بات پر پہلی مرتبہ خوش دلی سے مسکرائی۔
پریحان اب تم دیکھ لینا کہ رباز کی شادی کب تک کرنی ہے، اگر چاہو تو بھی صرف منگنی کر لیتے ہیں۔ خانی بیگ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے مورے، بس رباز سے پوچھ لیتے ہیں، وہ بھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ پریحان نے نرمی سے جواب دیا۔ رباز بار بار شادی لیٹ کرنے کا بول چکا تھا، وہ زبردستی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ خانی بیگم نے متفق انداز میں سر ہلایا اور آج سوچ میں گم تھا، وہ لڑکی کون ہوگی؟ اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، یا پھر دیکھی ہو تو یاد نہیں تھی۔ شاید ادب خان کی بیٹی گلالئی، وہ بھی تو زیادہ تر حویلی میں ہی پائی جاتی تھی۔ وہ اٹھ کر پوربا کو فاہد کا موبائل پکڑاتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے جب فاہد نے ماں سے موبائل لے کر چیک کیا تو اسے درمیان سے ڈیلیٹ کی گئی تصاویر کا پتہ چل گیا۔ اس کے بعد خان فاہد کے لڑنے اور چیخنے کی آوازوں نے حویلی کو لرزا دیا تھا۔ الہام اس چھوٹے سے جن کو قابو کرنے اور وضاحتیں دینے میں ہلکان ہو رہا تھا۔ ان سب سے بے نیاز خان اور رات اپنے کمرے میں لیٹا آرام کر رہا تھا۔ اب بس رباز کی شادی کر کے میں اپنے اولاد کے لیے لڑکی ڈھونڈوں گی، خالی بیگم مسکراتے ہوئے ارادے باندھ رہی تھی۔ گل جان نے سر ہلا کر انشاءاللہ کہا، یہ جانے بنا کہ خان اورات کی نظروں میں کوئی چہرہ پہلے ہی بیٹھ چکا تھا۔ اسے زندگی میں پہلی مرتبہ کسی چہرے نے متاثر کیا تھا۔ وہ نقش اسے یونیک لگے تھے، وہ آنکھیں معصوم لگ رہی تھیں۔ اس نے اتنے غور سے تو آج تک اپنی سگی بہن علیحہ کو بھی نہیں دیکھا تھا، جس توجہ سے اس چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ شاید زندگی میں پہلی مرتبہ وہ خانی بیگم سے کسی معاملے میں بغاوت کرنے والا تھا۔ وہ جلد محبت کرنے والا تھا، محبت بھی جنون جیسی۔ عثمان اور علیحہ کالج کے لان میں بیٹھی دنیا جہان کی باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ ان کے ساتھ کچھ فاصلے پر بیٹھی حمالہ اونگ رہی تھی۔ شادی کو 4 دن گزر گئے تھے، مگر وہ اب بھی مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہوئی تھی۔ ناٹ اگین یار، سر ایاد کیسے آ گئے؟ میں نے تو سنا تھا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ عثمان نے سامنے سے گزرتے ایاد خان کو دیکھ کر منہ بگاڑتے ہوئے اپنا سامان سمیٹا۔ علیحہ بھی ایاد کو دیکھ کر بدمزہ ہو۔ مجھے تو لگا تھا آج کچھ آرام ملے گا، لیکن سر تو آ گئے۔ حمالہ بری طرح گھبرا گئی تھی۔ پہلے ہی سر درد کر رہا تھا، اس پر سر ایاد خان کی بورنگ کلاس۔ اس کے اعصاب پر ابھی سے تھکن سوار ہونے لگی۔ تمہارا بس چلے تو پڑھائی چھوڑ کر صرف آرام کرو۔ یا اللہ، داور چاچو نے کیا بنا دیا بیٹی کو، موم کی گڑیا جو بس ذرا ذرا سے کام پر تھک جاتی ہے۔ علیحہ نے اسے گھورتے ہوئے سنا۔ اپنا بیگ اٹھاتی ہوئے ناک چڑھا کر دونوں کو دیکھنے لگی۔ اب چلو، ورنہ پھر موقع مل جائے گا جلاد کو ہمیں باہر کھڑا رکھنے کا۔ اس بندے نے تو پچھلے جنم میں کوئی قرض دیا تھا ہمیں۔ عثمان بڑبڑاتے اپنے کلاس روم کی طرف قدم بڑھا گئی۔ علیحہ بھی اس کے ہم قدم تھی، البتہ حمالہ تھکے تھکے قدم اٹھاتی جا رہی تھی، مگر وہ ہمیشہ کی طرح لیٹ ہو گئی۔ میں آئی کم ان سر؟ عثمان نے لہجہ مدم کر کے پوچھا۔ ایاد خان کی جلد بازی کے باوجود کلاس میں پہلے پہنچ چکا تھا، اور اب وہ تینوں دروازے پر کھڑی تھی۔ وہ انہیں دیکھ کر سنجیدہ ہو گیا۔ آپ لوگ اندر آنے کا تکلف نہ کریں تو بہتر ہے۔ اگر کلاس روم میں اتنا دم گھٹتا ہے تو بتا دیں، ہم آئندہ کلاس باہر لان میں لے لیا کریں گے۔ ایاد نے طنز لہجے میں کہا تو پوری کلاس دبی دبی آواز میں ہنسنے لگی۔ عثمان کے لیے ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ حمالہ رونے کی تیاری ماننے لگی۔ سوری سر، ایکچولی حمالہ داور کی طبیعت بہت خراب ہو رہی تھی، اس کو وامٹ فیل ہوئی تو ہمیں مجبوراً اس سے باہر لے جانا پڑا۔ علیحہ نے بیچاری صورت بنا کر رونی صورت لے کھڑی حمالہ پر سارا ملبہ پھینکا۔ عثمان نے بھی زور و شور سے سر ہلا۔ حمالہ بھی مزید اپنی شکل پر 12 بجا گئی۔ ایاد نے بے ساختہ حمالہ کی طرف دیکھا جو واقعی زرد پڑ رہی تھی۔ وہ گہرا سانس بھر کر سر ہلا گیا۔ اوکے، کم ان، بٹ آئندہ میری کلاس سے پہلے کوئی بھی روم سے باہر ہوا وہ باہر ہی رہے گا۔ وہ حمالہ کی خاطر خاموش ہوتا اجازت دے گیا، مگر ساتھ وارن کرنا نہیں بھولا تھا۔ وہ تینوں سر ہلاتی اندر داخل ہوئے۔ ایاد خان جیسے بور ترین انسان کا انگلش گرامر پر بور ترین لیکچر سن کر کم سے کم عثمان اور حمالہ کو تو نیند آ ہی جاتی تھی۔ اس وقت بھی ایاد وائٹ بورڈ پر مارکر چلا کر بولتے ہوئے پلٹا تو عثمان پورا منہ کھولے جمع لینے میں مصروف تھی۔ اس نے لب بھیج کر وہی مارکر پوری قوت سے اس کی سیٹ کی طرف پھینکا تو وہ ٹک کے آواز کے ساتھ کرنٹ کھا کر سیدھی ہو۔ اونگنے میں مصروف حمالہ بھی فوری ہوشیار ہو کر بیٹھ گئی۔ اپنی یہ بیزار صورت لے کر کمرے سے نکل جائے عثمان عیسیٰ خان، ایاد نے سخت لہجے میں کہا۔ سوری سر، میں دراصل، وہ ہکلا کر وضاحت دینے کی کوشش کر رہی تھی جب وہ سختی سے ٹوک گیا۔ آئی سیڈ گیٹ آؤٹ۔ اس کے جملے پر عثمان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر کلاس روم سے نکل گئی۔ علیحہ اور حمالہ ایاد خان کا غصے سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھنے لگے۔ اور کسی کو بھی پریشانی ہے تو وہ جا سکتا ہے۔ ایاد نے پوری کلاس کو دیکھتے ہوئے حمالہ اور علیحہ کو سنا۔ حمالہ اس کی بات پر اپنا بیگ اٹھانے لگی جب علیحہ نے اس کی کلائی تھام کر روکا۔ وہ طنز پر بھی خوشی خوشی جانے کو تیار تھی۔ اگر اٹھ جاتی تو ایاد خان اس کی 7 نسلوں کو دوبارہ اٹھنے کے قابل نہ چھوڑتا۔ علیحہ نے اس کی بے وقوفی پر دانت کچکچائے۔ وہ منہ بسور۔ ایاد ایک نظر ان دونوں پر ڈال کر سنجیدگی سے اپنا لیکچر دینے لگا۔
روم کی ونڈو کے پاس کھڑی عثمان تیکھی نظروں سے ایاد خان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ٹیچر تھا مگر اسے زہر لگتا تھا، اور ایاد خان بھی عثمان عیسیٰ کو دیکھ کر تپ اٹھتا تھا۔ وہ لیکچر دے کر کلاس سے نکل گیا۔ روم سے باہر کھڑی عثمان نے گھور کر اس کی چوڑے پشت کو دیکھا تھا۔ علیحا عثمان کو دیکھنے کلاس سے باہر نکلی۔ حمالہ سستی سے ہاتھ چلاتی وائٹ بورڈ پر لکھا لیکچر نوٹ کرنے لگی۔ اس کی لکھائی کی رفتار کم ہونے کی وجہ سے عیسیٰ نے اسی کو لیکچر نوٹ کرنے کا کہا تھا تاکہ وہ ٹیچر کی رفتار کے ساتھ ملنے کے لیے اپنی رفتار تیز کرے، مگر حمالہ نے نہ بدلنے کی قسم کھائی تھی۔ وہ نہایت سکون سے ٹیچر کے جانے کے بعد تک آرام آرام سے لکھتی رہ جاتی۔ بس ایک آخری سال مزید رہ گیا ہے، وہ بھی جیسے تیسے گزرے اور میری سیاد نامی بلا سے جان چھوٹے۔ بغض پالا ہوا ہے مجھ سے جمع لینا بھی گناہ ہے کیا؟ بس بہانہ چاہیے کلاس سے نکالنے کا۔ کاش میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں ان کو کالج سے نکلوا دیتی۔ عثمان اپنے سامنے علیحا کو دیکھتے ہی شروع ہو چکی تھی۔ وہ اسے چپ کرواتی کینٹین لے گئی۔ جوس لے کر پیتے ہوئے دونوں پھر سے باتوں میں مگن ہو گئی تھی، اور وہاں کلاس میں لیکچر نوٹ کرتے ہی حمالہ بینچ پر سر رکھے پھر سے سو چکی تھی۔ ایکان گمسم سے کیتلی میں ابلتی چائے کو دیکھ رہی تھی۔ ماہد خان کا عجیب مزاج ہر دن اس پر زندگی تنگ کرتا جا رہا تھا۔ شادی کو 15 دن گزر گئے تھے اور وہ ایک بار بھی خان حویلی والوں سے مل نہیں پائی تھی۔ ولیمے کے اگلے ہی روز ماہد خان نے خان حویلی والوں کو کال کر کے ہنی مون پر جانے کا جھوٹ بول دیا تھا۔ اس کے بعد وہ فارغ انسان حویلی میں ہی پڑا رہتا تھا، اور ان تمام دنوں میں اس نے ایکان کو ذہنی اور جسمانی اذیت دینے کی حد کر دی تھی۔ 2 دن پہلے وہ کسی کام سے باہر گیا اور خان حویلی والوں کی نظر میں آیا تو جھوٹ بول دیا کہ آج ہی لوٹیں واپس، مگر ایکان کو سختی سے منع تھا کہ نہ وہ خان حویلی جائے گی نہ وہ وہاں لوگ سے ملنے آئیں گے۔ وہ اسے کیوں سب سے دور کر رہا تھا آخر؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ بھر کر چائے کپوں میں ڈالنے لگی۔ چائے لے کر گلے جان کے لیے پاس گئی تو ماہد وہیں بیٹھا ایکان پر جانے کیا کیا بول رہا تھا۔ ایکان اپنے نام پر بے ساختہ رک سی گئی تھی۔ ایکان میں کیا نظر آیا آپ کو گلے جان؟ عجیب بدھو اور دبو سی لڑکی ہے، لگتا ہے جنگل میں رہی ہے، یقین نہیں آتا شہر سے پڑھتی آئی ہے۔ آپ کو اگر اتنا ہی شوق تھا اپنوں سے لڑکی لانے کا تو مرہا پھپھو کی بیٹی حمالہ لے لینی تھی۔ کم سے کم شوخ مزاج اور حسین صورت ہے، دوسروں کی مدد کے لیے آپ کو میری زندگی تباہ کرنی تھی بس۔ مہد شادی کے بمشکل 15 دن بعد ہی اس کا موازنہ کر رہا تھا۔ وہ حمالہ کو جانتا تھا مگر وہ ایکان کو بھی تو جانتا تھا۔ جو عادات خان حویلی والوں کی نظر میں اس کی خوبیاں تھیں، مہد نے ایک جھٹکے میں انہیں عیب بنا دیا تھا۔ وہ اس کی ذات کو نیل و نیل کرنے کے بعد اسے کم تو کہہ رہا تھا۔ اس کی زندگی میں آنے والا وہ بدترین انسان تھا اور اسے اسی کے ساتھ زندگی جینی تھی۔ وہ لب بھیج کر کمرے میں داخل ہو گئی۔ گلے جان چپ چپ سی بیٹھی تھی۔ ماہد اسے دیکھ کر ماتھے پر بل ڈال گیا۔ اس نے خاموشی سے چائے کے کپ دونوں کے سامنے رکھے اور ڈھٹائی سے گلے جان کے پاس ایک طرف بیٹھ گئی۔ گلے جان، وہ دراصل مورے گل وغیرہ مجھے بلا رہے ہیں کافی دن سے، شادی کے بعد مل ہی نہیں سکے۔ ایکان نے دبے دبے الفاظ میں گلے جان کو ماہد کی بے حسی بتانا چاہی تھی۔ گلے جان چونک گئی۔ کوئی ضرورت نہیں، پہلے تو ان لوگوں پر تم بھاری تھی، ساری بیٹیوں کو اپنے پاس رکھ کر تمہیں منتوں ترلوں سے میرے سر پر لاتی ہے، اور اب محبتیں جاگ گئی ہیں۔ زہر لگتے ہیں مجھے خان حویلی والے۔ ماہد نے غصے سے چائے کا کپ زور سے ٹیبل پر پٹک کر کہا۔ ایکان جو اس کے دھاڑنے پر خوفزدہ سے اسے دیکھ رہی تھی، اس کے الفاظ پر ساکت رہ گئی۔ بے یقینی سے پھٹی آنکھوں سے گلے جان کو دیکھا تو وہ تعصب سے سر ہلاتی ماہد خان کو دیکھ رہی تھی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے ان گھر والوں کو یہ بات منہ پر نہ ماروں تو کوئی بھی بہانہ بنا دو، اگر وہ لوگ یہاں آئے تو ملنے نہیں دوں گا۔ وہ اپنا فیصلہ سناتا تن فن کرتا وہاں سے جا چکا تھا۔ ایکان کا وجود سن ہونے لگا۔ گلے جان بھی خاموش بیٹھی تھی۔ تھوڑا اتھرا ہے ماہد، مگر دل کا برا اتنا نہیں ہے۔ ہمارا چھوٹا پوتا ہے تو لاڈ پیار نے بگاڑ دیا۔ کسی شہری لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر میں اب اس کے مزاج سے پریشان رہنے لگی تھی۔ نہ کسی کی پرواہ کرتا ہے، نہ کوئی کام کاج کرتا ہے۔ کچھ توقف کے بعد گلے جان آہستگی سے بولنے لگی۔ ایکان سر جھکائے خاموشی سے سنتی جا رہی تھی۔ پھر گل جان نے مجھ سے بات کی، وہ تمہارے لیے پریشان تھی۔ تمہاری دادی کا رویہ اور تمہارا گھٹ گھٹ کر جینا گل جان اور زرشے کو پریشان کر رہا تھا۔ مجھ سے بات کی تو میں بخوشی مان گئی۔ میں تو خود ماہد کے لیے تمہارے جیسی فرما بردار اور سجی ہوئی لڑکی لانا چاہتی تھی جو میرے ماہد کو بدل دے۔ ان کی بات پر وہ بے ساختہ انہیں تکنے لگی۔ وہ گلجان بیگم کی بڑی بھابھی تھی۔ کوئی شک نہیں تھا کہ وہ بہت اچھی تھی، اور گلجان کی ماں کے بعد انہوں نے ہمیشہ ماں والا مان ہی دیا تھا۔ لیکن اس معاملے میں وہ خود غرضی دکھا گئی تھی۔ ایکان کا دل درد میں ڈوب گیا۔ میں ان کو نہیں بدل سکتی، وہ تھوڑے سے سخت مزاج نہیں ہے گلے جان، وہ ظالم ہے۔ دیکھیں میری کیا حالت کر دی ہے۔ ایکان نے سسکتی اپنا دوپٹہ ہٹا کر گردن اور کندھوں پر اور اپنے بازوں سے کپڑا ہٹا کر کلائیوں پر ماہد کی درندگی کے نشانات دکھائے۔ گلے جان اسے دیکھ کر بکھلا گئی۔ ایکان،
مرد ایسا ہی ہوتا ہے، جابر اور تحکم مزاج۔ یہ تو عورت کا کام ہے اسے نرمی بدلائے، بیوی تو شوہر کا لباس ہوتی ہے۔ پھر تم مجھے یہ دکھا کر پاگل پن کیوں کر رہی ہو؟ یہ ڈھامپو، اور دوبارہ کسی کے سامنے یہ سب ظاہر مت کرنا۔ گلے جان نے کپ کپاتی آواز میں سمجھاتے ہوئے اس کے دوپٹے کا پلو اس پر پھیلا دیا۔ ایکان ان کی باتوں پر صدمے میں گر گئی۔ اپنے پوتے کی بے حسی دیکھ کر بھی وہ اسے اس کا رازدار بننے کا بول رہی تھی۔ اس نے سنا تھا خٹک حویلی والے سنگ دل ہیں، آج مثال دیکھ رہی تھی۔ کیا آپ کو لگتا ہے خاوند کا یہ رویہ عام بات ہے؟ آپ کو مجھ پر ترس نہیں آ رہا؟ میرا کیا قصور ہے کہ میں یہ سب جھیلوں؟ میری یہ اوقات نہیں کہ ان کا پکاروں یا بات کروں اور آپ کو لگتا ہے میں ان کو بدل دوں گی؟ ایکان بات کرتے کرتے رو پڑی تھی۔ یہ سب عام نہیں، مگر کوئی بات نہیں، کبھی کبھی آسانیوں کے لیے ایسا مزاج سہنا پڑتا ہے۔ وہ راضی نہیں تھا شادی کے لیے، آج تک اس کی ہر بات مانی ہے، مگر شادی کے معاملے میں اس پر زبردستی کی اور جائیداد سے آگ کر دینے کی دھمکی بھی دے ڈالی۔ وہ صرف اس وجہ سے غصے میں ہے۔ ہاں یہ غلط ہے کہ غصہ تم پر اتار رہا ہے۔ میں اس سے بات کروں گی، مگر میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ تم جیسی نرم مزاج اور کومل لڑکی اس کے جذبات بدل دے گی۔ تمہاری یہی خاموشی اور فرمانبرداری ایک روز اسے تمہارا اسیر کر دے گی، اور جس دن وہ تمہاری طرف مائل ہوگا وہ بدل جائے گا۔ گلے جان نرم لہجے میں اسے سمجھا رہی تھی، وہ اس ظلم پر صبر کی تلقین کر رہی تھی۔ ایکان کو اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا۔ وہ کیوں صبر کرے؟ وہ کیوں ایسے بے حس انسان کا دل جیتنے کی کوشش کرے جسے اس کے احساسات کی پرواہ نہیں؟ وہ اسے قیدی بنا سکون کی زندگی جی رہا تھا، اور گلے جان چاہتی تھی وہ صبر کرے۔ ظلم پر ظلم ہی تو تھا۔ وہ زندگی کے کسی موڑ پر بدل بھی گئی تو ایکان مر چکی ہوگی۔ میں یہ سب سہ لی تھی، مگر مجھے گھر والوں سے کیوں دور کیا جا رہا ہے؟ میں یہ بات کیسے برداشت کروں؟ آپ لوگ سب دیکھ کر اندیکھا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کی نظر میں بیٹیاں کھلونا ہیں؟ ایکان سسکتے ہوئے سوال کر رہی تھی۔ ساری زندگی ایسا نہیں چلے گا۔ ابھی وہ غصے میں ہے، اور شاید اسے یہی خوف ہوگا تم اس کی سختی کے بارے میں گھر والوں کو بتا دو گی۔ کچھ عرصہ صبر کرو ایکان، اسے یقین دلاؤ تم ہر حال میں اس کے ساتھ ہو۔ اس کی ہر برائی کو اپنے اندر دباتی رہو۔ ایک دن یہی ماہد خان تم سے محبت کرے گا، تمہیں مان دے گا اور قدر کرے گا، پھر زندگی آسان ہوگی۔ گلے جان اسے یقین دلا رہی تھی۔ ایکان کا وجود جیسے وزن تلے دبنے لگا۔ اس کا دل آج ویران ہو گیا تھا۔ ایک امید تھی کہ شاید کہ اسے سمجھے گا، مگر یہاں تو الٹا اسے سمجھایا جا رہا تھا۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ اس انسان کی ناانصافیاں کیسے جھیلے جس نے اس کے دل میں پہلے روز سے صرف اپنی نفرت کا بیج بویا تھا۔ وہاں گلے جان پریشان سی بیٹھی تھی۔ ماہد کی محبت میں وہ ایکان کو قربان کر رہی تھی۔ انہیں ابھی بس یہی انتظار تھا کہ کب ایکان ماہد خان کو بدل دے گی، اسے سلجھا ہوا انسان بنا دے گی۔ تربیت کرنا اور اچھا انسان بنانا ماں کا کام ہوتا ہے، مگر جانے کیوں لوگ ماؤں کی ذمہ داری معصوم لڑکیوں پر ڈال کر اپنے عیاش اور بگڑے ہوئے بیٹوں کے ساتھ ان کو باندھ دیتے ہیں۔ پھر چاہے ساری زندگی وہ اسے انتظار میں اندر سے ختم ہوتی رہیں کہ شاید ان کا محرم بدل جائے، شاید وہ ذلت کے بعد محبت بھی دے دے۔ رواز مصروف سا کچھ وقت ہونے والی میٹنگ کے پوائنٹس چیک کر رہا تھا۔ مسز رحمان، اس فائل میں بہت غلطیاں ہیں، ہماری ڈیکنگ اس فائل پر ڈپینڈ کر رہی ہے، یہاں نمبرز ہی غلط ہے، یہ کس نے ڈن کیا ہے؟ رباز غصے سے فائل بند کرتا اپنی پی اے کو گھورنے لگا۔ وہ گھبرا گیا۔ سر، یہ فائل غازی صاحب نے تیار کروائی تھی۔ مسز رحمان نے گھبرا کر اسے وضاحت دی۔ بلائے انہیں ابھی، اور میٹنگ آدھا گھنٹہ لیٹ کر دیں۔ اگر یہ ڈیل کینسل ہو گئی تو نیکسٹ 5 to 6 month ہم صرف کور اپ کرتے رہ جائیں گے۔ رباز نے تلخی سے کہتے ہوئے فائل دور پٹکی۔ مسز رحمان سر ہلا کر آفس سے باہر بھاگی اور رباز سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ حویلی میں وقت گزارنے کے بعد ہمیشہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ اپنی بزنس ڈیلز کی صحیح سے تیاری نہیں کر پاتا تھا۔ اسے کبھی کبھی اورات ٹھیک لگتا تھا، جو خود کو زیادہ تر حویلی والوں کے معاملات سے دوری رکھتا تھا۔ خانی بیگم شادی پر زور دے رہی تھی، جبکہ وہ تو منگنی کے لیے بھی ابھی تیار نہیں تھا۔ اپنا موبائل آف کر کے ایک طرف رکھتا وہ پوری توجہ سے دوبارہ فائل پر چک گیا۔ وہاں اپنے آفس میں بیٹھے خان اورات کی انگلیاں تیزی سے لیپ ٹاپ پر چل رہی تھی۔ موبائل پر خانزادہ کی کال آ رہی تھی۔ اس نے ابروچ کا نمبر دیکھا۔ خانزادہ حریر جانتے تھے وہ ان سے کم بات کرتا ہے، زیادہ تر کام وہ رباز سے ہی کرواتے تھے۔ آج اچانک کال آنا خان اورات کو چونکا گیا۔ السلام علیکم۔ اس نے کال اٹینڈ کر کے سنجیدگی سے سلام کیا تو لہجہ سوالیہ تھا۔ کیسے ہو بیٹا؟ بزی تو نہیں ہو؟ خانزادہ نرم لہجے میں سوال کر رہے تھے۔ ان کے سوال پر وہ بے ساختہ لیپ ٹاپ بند کر گیا۔ ٹھیک ہوں، نہیں بزی نہیں ہوں، وہ جواب دیتے ہوئے لیپ ٹاپ پر انگلی سے لکیریں کھینچنے لگا۔ غیر ارادی طور پر وہ خود کو خود فارغ کر کے اب مطمئن تھا کہ وہ فارغ تھا، تبھی بات کر رہا ہے۔ اوکے، رباز کو کال کر رہا ہوں کافی ٹائم سے۔ اب اس کی پی اے نے بتایا بہت بزی ہے وہ۔ ان کی بات پر اور رات کی لکیریں کھینچتی انگلی تھم گئی۔ تو آپ نے مجبوراً مجھے کال کی؟
وہ سنجیدگی سے بولتے ہوئے سیدھا ہو بیٹھا۔ خانزادہ اس کے شکوے پر بے ساختہ سرد آ بھر کر رہ گئی۔ اور آج اس وقت ناراض ہونے کی بجائے میری بات سنو، بچیوں کے کالج میں کال کر کے پتا کرو آج کوئی ایکسٹرا کلاس تو نہیں ہے۔ چھوٹی آج اکیلی گئی تھی اور لیٹ ہو گئی ہے، پوروا بتا رہی تھی وہاں بھی نہیں پہنچی۔ خانزادہ کی بات پر وہ پریشان ہو گیا۔ ڈرائیور سے بات کی آپ نے؟ وہ فکر مندی سے بولا۔ وہ کال اٹینڈ نہیں کر رہا، میں یہاں سے کسی کو بھیجوں گا تو پتا کرنے، مگر زیادہ دیر نہ ہو جائے۔ ان کی بات پر اس نے ہینڈ واچ پہ ٹائم دیکھا۔ میں پتا کرتا ہوں، پریشان نہ ہوا۔ اس نے اطمینان دلایا تو خانزادہ مسکرا کر کال کاٹ گئی۔ وہ پی اے کو ضروری ہدایات دیتا اپنا کوٹ اٹھا کر موبائل پر ایاد کا نمبر ملایا، آفس سے باہر نکل گئی۔ وہ ڈرائیور کے انتظار میں گھبرائی ہوئی سی بیٹھی تھی، نقاب کے اندر چہرہ پسینے سے تر ہو رہا تھا۔ آج ویسے بھی اکیلی تھی، اس پر ڈرائیور نے نہ آنے کی قسم کھا لی تھی۔ کالج میں رش ختم ہوتا جا رہا تھا۔ وہ یہ سوچ سوچ کر حواس باختہ سی ہو گئی کہ کالج خالی ہو گیا تو کہاں جائے گی۔ سامنے سے ایاد خان جاتا ہوا نظر آیا تو وہ تیزی سے اٹھ کر اس کے پاس پہنچی۔ چاہے وہ روڑ یا سرد مزاج ٹیچر تھا، مگر اس سے آج ایسے موقع پر وہی قابل اعتبار لگ رہا تھا۔ ایاد سر، اس کی پکار پر ایاد نے رک کر گردن گھماتے اسے دیکھا۔ گاؤن پہنے وہ نقاب ہونے کے باوجود واضح طور پر گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ کوئی پریشانی ہے؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ اس کے سوال پر وہ روحان سی ہو گئی۔ سر، میرا ڈرائیور نہیں آ رہا ابھی تک، کالج بھی خالی ہو رہا ہے، میں کیا کروں؟ وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں سوال کر رہی تھی، ایسے مشورہ مانگ رہی تھی جیسے بہت پرانی دوست تھی وہ دونوں میں۔ اوکے ریلیکس، آپ مجھے ڈرائیور کا نمبر بتائیں۔ اس نے اپنا موبائل نکالتے اسے اطمینان دلایا۔ وہ تو مجھے نہیں یاد سر۔ نہایت معصومیت سے وہ نفی میں سر ہلا گئے۔ اسے سائڈ پر ہونے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ راستے سے ہٹ کر لان میں کھڑا ہوا۔ اپنے فادر یا بھائی کا نمبر بتائیں، میں ان کو کال کر دیتا ہوں۔ اس کے سوال پر وہ اس بار بھی خفت زدہ ہو کر سر جھکا گئی۔ سر، مجھے کسی کا نمبر نہیں یاد، موبائل میں سیو ہیں سب کے نمبر، اور موبائل میرے پاس اس وقت موجود نہیں ہے۔ اس کی بات پر وہ اسے دیکھ کر رہ گیا، پھر موبائل پاکٹ میں رکھ کر سر ہلا۔ کوئی بات نہیں، آئیں ایڈمن آفس سے آپ کی فیملی کا نمبر لیتے ہیں، ریکارڈز میں موجود ہوگا۔ اس نے اطمینان دلا کر قدم بڑھائے، مگر وہ اپنی جگہ جمی رہی۔ ایاد خان نے پلٹ کر سوالیہ نظر سے دیکھا۔ سر، میں ایسے خالی کالج میں ایڈمن آفس نہیں جاؤں گی۔ وہ زور زور سے نفی میں سر ہلاتی ہکلا کر بولی۔ وہ ضبط سے لب بھینچ گیا۔ کالج اب بالکل ہی خالی ہو چکا تھا، اکا دکا لڑکیاں باقی تھیں، وہ بھی ایک ایک کر کے نکلتی جا رہی تھیں۔ تو پھر مجھ سے کیا ہیلپ چاہیے؟ اس نے ضبط سے سوال کیا۔ وہ انگلیاں چٹکھاتی مجذب ہوئی۔ سر، اگر آپ تھوڑے پیسے دے دیں تو ایکچولی آج ہی میں نے کینسر پیشنٹس کے لیے ڈونیشن دے دیا اور اب میرے پاس بالکل کوئی پیسے نہیں کہ ٹیکسی کر کے گھر جا سکوں، اس نے شرمندگی سے بتایا۔ وہ سمجھ کر سر ہلاتا گہرا سانس بھر گیا۔ اٹس اوکے، آئے میں آپ کو ٹیکسی کروا دیتا ہوں، ایڈریس آپ سمجھا دینا۔ وہ نرمی سے بول کر قدم گیٹ کی طرف بڑھا چکا تھا۔ بیگ کندھے پر لٹکائے وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتی گیٹ سے باہر نکلے۔ ایاد اپنے موبائل پر ان ڈرائیو ایپ اوپن کر چکا تھا اور وہ بار بار نظر بچا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ آج وہ اسے صحیح معنوں میں آئیڈیل ٹیچر لگ رہا تھا، مہربان اور ہمدرد سا۔ اس سے نظر ہٹا کر اس نے گردن یہاں وہاں گھمائی تو اسی وقت سیاہ بڑی گاڑی کالج کے گیٹ سے قدرے فاصلے پر رکی۔ ایاد اور وہ دونوں ہی متوجہ ہوئے تھے۔ اندر سے خان اوراد نکلا تو وہ یکدم اپنا بیگ سنبھالتے پرسکون ہوئی۔ تھینک یو سر، میرے لالا آ گئے ہیں۔ اس کی پرجوش آواز پر ایاد خان نے حیرت سے اسے اور پھر اوراد کو دیکھا جو خود بھی ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر چونکتا ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تم نے جب کال کی تھی تو صرف کالج آف ہونے کا پوچھنے کی بجائے بتا دینا تھا فیملی ممبر یہاں ہیں، کالج خالی ہو چکا ہے اور میں بھی جا رہا تھا۔ خان اوراد کے قریب آتے ایاد خان نے ہاتھ ملاتے ہوئے اس کی ہمیشہ آدھے بولی جانے والی عادت پر ناک چڑھایا۔ مشورہ دینے کا شکریہ، اب تم جاؤ۔ وہ بے مروتی سے بولتے اسے جانے کا اشارہ دے رہا تھا۔ حمالہ حیرت سے دونوں کو اتنے مزے سے باتیں کرتا دیکھ رہی تھی۔ آ جاؤ۔ ایاد اس سے مل کر اپنی گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ اس نے بھی پلٹ کر گاڑی کی طرف جاتے ہوئے حمالہ کو اپنے پیچھے آنے کی ہدایت دی تھی۔ ابراہیم اسی وقت کسی آپریشن سے فری ہو کر اپنے روم میں پہنچا تھا۔ ایزی چیئر کی بیگ سے پش ٹیک کر وہ تھکن زدہ سا بیٹھا اور اپنے لیے سینڈوچ کے ساتھ چائے منگوا لی۔ آج کا دن ایسا مصروف گزرا تھا کہ اسے ناشتہ کرنے کا بھی موقع نہیں ملا تھا۔ تھکن ایسی تھی کہ وہ چاہتا تھا ابھی گھر چلا جائے اور لمبی تان کر سو جائے۔ سامنے پڑے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ای میل کھلی پڑی تھی۔ ابھی وہ جونیئر ڈاکٹر تھا، مگر اس ای میل کے مطابق اس کی اس سال بہترین کارکردگی اور کئی کامیاب آپریشنز کی وجہ سے اسے جلد پروموشن مل جانی تھی۔ ابھی یہ فیصلہ کنفرم نہیں تھا، مگر وہ بھی اپنے لیے ڈائریکٹر کی جانب سے ملنے والے ایوارڈ پر بھی خوش تھا۔ دروازے پر کسی نے دستک دی تو وہ متوجہ ہوا۔ اس کے ساتھی ڈاکٹر الوینا آفس میں داخل ہوئی۔ ڈاکٹر ابراہیم خان،
تھینک گاڈ آپ بھی نظر آئے، آج صبح سے آپ بزی ہیں بہت، وہ مسکراتی ہوئے بولی تو ابراہیم مربتر مسکرا کر سر ہلا گیا۔ اسی وقت اس کی چائے اور سینڈوچ بھی آ گئے۔ آپ کے لیے چائے یا سینڈوچ منگواؤں؟ ابراہیم نے اس سے سوال کیا۔ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ نہیں، آئی تھنک آپ نے بریک فاسٹ نہیں کیا تھا، اس نے سوال کیا تو ابراہیم اس بات میں سر ہلا گیا۔ اوکے، میں بس آپ کو بتانے آئی تھی ایک نیو بورن بیبی کا، آج ہمارے وارڈ میں ایک بیبی ہوئی ہے، مگر اس کو ہارٹ کا پرابلم ہے، تو آپ پلیز اس کے چیک اپ کے لیے ذرا ٹائم نکال لیجیے گا۔ ڈاکٹر الوینا کی بات پر اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ شیور، آپ وارڈ نمبر یا رون نمبر بتا دیں، میں چکر لگا لوں گا وہاں۔ اس کے جواب پر ڈاکٹر الوینا نے اطمینان سے سر ہلا کر ایک اسٹیکی نوٹ پر وارڈ نمبر اور بیڈ نمبر لکھنے کے ساتھ اسے جلد چکر لگانے کی ہدایت لکھی اور وہ نوٹ اس کی ٹیبل پر پڑے لیمپ پر چپکا دیا۔ ابراہیم اس کے جانے کا منتظر تھا۔ وہ آفس سے نکلی تو وہ سکون سے بیٹھ کر سینڈوچ کھانے لگا۔ نیلی آنکھیں اسٹیکی نوٹ پر جمی ہوئی تھی۔ اس کے لیے مشکل ترین ہمیشہ کم عمر یا نومولود بچے ہوتے تھے، جن کا علاج ایسے کرنا پڑتا تھا کہ وہ اذیت سے نہ گزرے یا زندگی نہ ہار جائے۔ وہ خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ خانزادہ کے شہر والے گھر میں خانیسہ اور پروا بچوں سمیت رہتے تھے۔ ابراہیم، اوراد اور الہام بھی وہیں رہائش پذیر تھے، البتہ لیہا اور حمالہ حویلی سے ہی آ جاتی تھیں۔ اس وقت اس کا ارادہ شہر والے گھر میں ہی جانے کا تھا۔ وہ فارغ تھا مگر اتنا بھی نہیں کہ حویلی جاتا۔ اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی حمالہ کا چہرہ حجاب کے اندر پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ کالج میں کھڑے ہو کر جو اتنی بڑی پریشان ہوتی رہی تھی، اس پر ابھی تک طبیعت نڈھال سے ہو رہی تھی۔ اسے لگا کہ شاید اس کا بی پی لو ہو چکا ہے، کیونکہ صبح کو اس نے ڈھنگ سے کچھ نہیں کھایا پیا تھا۔ اس نے چور نظروں سے خانہ اور رات کو دیکھا۔ روباز یا ابراہیم لالا ہوتے تو وہ اب تک بہت مزے سے نقاب اتار کر ان سے پانی یا جوس کی فرمائش کر چکے ہوتے، مگر خان اور راز سے علیحا کے علاوہ خاندان کی کوئی بھی لڑکی کھل کر بات نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے سامنے جانا اور اسے مخاطب کرنا تو حویلی میں جیسے جرم سمجھا جاتا تھا۔ وہ تو ابھی تک اس بات پر حیران تھی کہ وہ زندگی میں پہلی مرتبہ اسے لینے کیسے آ گیا، حالانکہ اوراد بھی خاندان حدیر کے چھوٹے کہنے پر علیحا کا سمجھ کر بھاگا تھا۔ اگر اندازہ ہوتا علیحا نہیں ہے تو الہام کو بھی بھیج دیتا، مگر خود کبھی نہ آتا۔ حمالہ نے خشک ہوتے حلق اور بھوک سے نڈھال ہوتی حالت سے تنگ آ کر ہمت کرتے ہوئے اوراد کو دیکھا۔ لالا، بات سنے، اس نے ڈرتے ڈرتے اسے پکارا۔ اوراد نے گردن ذرا موڑ کر سرسری نظر اس پر ڈالتے ہوئے اسے یکلفظی جواب دی۔ کیا آپ کے پاس پانی ہے؟ اس کی بیچارگی سے سوال کرنے پر اوراد نے ابرو چڑھا کر اسے دیکھا۔ گھبراہٹ میں اپنی بوتل میں کالج بھول آئی ہوں، صبح بھی ناشتہ کیے بغیر نکلی تھی، اس لیے اب طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ اس کے گھورنے پر حمالہ نے لبوں کو تر کرتے ہوئے پریشانی سے ہکلا کر وضاحت دی۔ اوراد خاموشی سے گاڑی کی رفتار بڑھاتا آگے جا کر مارکیٹس کے قریب رک گیا۔ لب بھینچے گاڑی سے نکل کر اس کے لیے پانی کے ساتھ ساتھ جوس اور برگر بھی لے آیا۔ پیکٹ اسے پکڑا کر وہ پھر سے گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ حمالہ برگر کے ساتھ کوک کی بجائے جوس دے کر بدمزہ ہوئی۔ لالا، میں نقاب اتار لوں؟ اس نے ایک بار پھر سے اسے مخاطب کرتے ہوئے بے تک کا سوال کیا۔ ظاہر ہے اب ذرا زبان بند کر کے بیٹھو۔ وہ ذرا سختی سے بولتا اس کے ہوش اڑا گیا۔ فرما برداری سے سر ہلاتے نقاب اتار کر پانی کی بوتل منہ سے لگا گئی۔ خان اور رات نے گاڑی کی رفتار ہلکی کر کے موبائل پر آتے خاندادہ کی کال اٹینڈ کی۔ تم کالج گئے ہو؟ اور رات ڈرائیور تو ابھی تک غائب ہے، خاندادہ پریشانی سے بول رہے تھے۔ وہ اپنی لاپرواہی پر لب کاٹ کر رہ گیا۔ خیال ہی نہیں آیا کہ وہ لوگ منتظر بیٹھے ہوں گے۔ جی میں نے پک کر لیا ہے، یہیں گھر چھوڑ دوں گا، باقی آپ دیکھ لیجیے گا، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ حمالہ بوتل کو منہ لگائے چھوٹے چھوٹے گھونٹ حلق میں اتارتی کان اس کی طرف ہی لگا کر بیٹھی تھی۔ اوہ تھینک یو بیٹا، یہاں سب پریشان ہو رہے تھے، اب میں ریلیکس ہو کر ڈرائیور کا پتہ کرتا ہوں۔ خانزادہ بے ساختہ شکر گزاری سے بولے تھے۔ اٹس اوکے۔ اوراد نے بات کرتے ہوئے گردن گھما کر حمالہ کی طرف دیکھا تو ٹھٹک گیا۔ وہ گھبرا کر سر اونچا کر گیا۔ پانی سیدھا حلق میں پہنچا اور اپنے کپڑے بھگوتی وہ کھانس کھانس کر پاگل ہو گئی۔ اوراد نے گاڑی روڈ کے کنارے روکی۔ اوکے، اللہ حافظ، اس نے مختصر الفاظ میں کال کاٹی اور موبائل ڈیش بورڈ پر پھینکتا پوری طرح حمالہ کی جانب مڑ گیا۔ میں آپ کی باتیں نہیں سن رہی تھی، وہ شرمندگی سے سرخ پڑتی وضاحت دے رہی تھی۔ سر پر ہاتھ رکھ کے گہرے گہرے سانس بھرتے ہوئے وہ رخ پھیر کر اوراد سے نظریں چرانے لگی۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، وہ واحد چہرہ جو پہلی بار اسے یاد رہ گیا تھا، کیونکہ خان اوراد کو جو چہرہ کبھی کبھی دیکھا ہو وہ یاد نہیں رہتا تھا۔ اسے حویلی کی لڑکیوں میں بھی صرف علیحا کی شکل یاد تھی، مگر ایک اور چہرہ بھی اب اسے ازبر تھا، اور وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آج وہ اتفاقاً وہی چہرہ اتنے قریب سے دیکھنے والا ہے۔ شفاف مومی سا چہرہ اور دائر رخسار پر ٹھوری کے پاس چمکتا سیاہ تل اس کے سامنے تھا۔ شفاف گرے سی آنکھیں کھانس کھانس کر بھیگ چکی تھیں۔ تو وہ حمالہ داور خان تھے جو اس کی نظروں کو بھا گئی تھی۔
اسے آج اس صورت کو حقیقت میں اپنے سامنے دیکھ کر اب سچ میں محبت ہو رہی تھی۔ اس نے حمالہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اپنی طرف گھمایا۔ حمالہ اس کی حرکت پر گھبرا کر کبوتر کی طرح آنکھیں میچ گئے۔ اٹس اوکے۔ خان اور رات 3-4 ٹیشو اٹھا کر نرمی سے اس کا چہرہ تھپک کر صاف کرنے لگا۔ سماعتوں میں سرد کرخت آواز کی بجائے نرم لہجے میں کہا کہ اٹس اوکے، اور اپنے چہرے پر ٹیشو محسوس کر کے حمالہ نے پٹ سے آنکھیں کھولی۔ میں کر لوں گی لالا۔ وہ اس کی حرکت پر ہانکوں کی طرح سے دیکھنے لگی۔ اس کے خیال میں تو خان اور رات کو اس وقت غصہ کرنا چاہیے تھا، مگر وہ نہایت خاموشی سے بیٹھا تھا۔ کیا وہ ایسا تھا؟ یعنی وہ سب اسے غلط سمجھتی تھی؟ وہ متاثر ہو رہی تھی۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آدمی نے پیچھے ہو کر اسے ٹیشو دیے اور اس کے دونوں ہاتھوں سے بوتل اور اس کا کیپ لے لی۔ وہ حیران سے ٹیشو سے اپنا چہرہ اور بھیگا حجاب صاف کرنے لگی۔ اور آدمی نے گہری نظر اس پر ڈالی اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ حمالہ پیکٹ سے برگر نکال کر بھیگ چکا ٹیشو گول مول کر کے اسی پیکٹ میں ڈال گئی۔ جوس کی بوتل بڑھا کر اورات کے سامنے رکھ دی۔ اسے برگر کے ساتھ کوکی پسند تھی، اس لیے جوس لانے والے کو یہ گفٹ دے دیا۔ یہ جوس مجھے نہیں چاہیے، اورات نے اس کی حرکت پر بھی ساختہ سے ٹوک دیا۔ میں برگر کے ساتھ جوس نہیں پی سکتی، وامٹنگ ہوتی ہے۔ وہ اپنی مجبوری بیان کرتے ہوئے جھوٹ بول گئی۔ اورات چپ ہو گیا اور وہ برگر کھاتی شیشے سے سر ٹکا گئی۔ روڈ پر گاڑی لا کر رفتار بڑھاتے ہوئے اورات کے لبوں پر نامحسوس سے مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اسے حمالہ تصویر میں اچھی لگی تھی، حقیقت میں اور بھی زیادہ اچھی لگ رہی تھی۔ وہ ہمیشہ چہرے بھول جاتا تھا، مگر حمالہ اسے یاد رہی تھی۔ اسے محبت ہوئی نہیں تھی، مگر اب بھی محبت نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے ذرا سی گردن موڑ کر حمالہ کو دیکھا۔ وہ ہونٹوں پر تیزی سے زبان پھیرتی کیچپ چاٹنے میں مصروف تھی۔ اور رات کو ایسی حرکتیں ہمیشہ ناگوار لگتی تھیں، مگر اسے حمالہ داور ایسا کرتی ہوئی دلچسپ لگ رہی تھی۔ محبت کا آغاز ہو چکا تھا۔ حمالہ اس کی حالت سے بے خبر دل ہی دل میں ایاد خان اور خان اورات کی نرم دلی سے متاثر ہو رہی تھی۔ وہ سب کو بتانے والی تھی کہ وہ دونوں دوست ہیں، جیسا ظاہر کرتے ہیں ویسا بالکل نہیں ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ دونوں سب کے ساتھ نہیں، صرف اس کے ساتھ ایسا نرم رویہ رکھ رہے تھے۔ کچن میں کام کرتی ایکان کو اپنی طبیعت ایک دو روز سے مسلسل بوجھے لگ رہی تھی۔ ماہت خان 3-4 دن سے دوستوں کے ساتھ شکار کے لیے گیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اسے شادی کے بعد پہلی مرتبہ چند دن سکون کے نصیب ہوئے تھے۔ وہ کچن سے فارغ ہوتی سیدھی اپنے کمرے میں پہنچی اور شاور لینے پہنچ گئی۔ شاور لے کر نکلی تو کمرے میں ماہت خان اس کے انتظار میں ٹہل رہا تھا۔ اس کے سامنے آتی وہ جھپٹ کر اس کے بال مٹھی میں دبوچ گیا۔ خان صاحب، میرے بال! ایکان کی درد کے مارے آنکھیں بھر آ گئی۔ ماہت خان کا مزاج تو اکثر ہی بگڑا رہتا تھا۔ وہ ذرا ذرا سی غلطی پر ایسے ہی جانور بن جاتا تھا، مگر آج تو وہ غلطی بھی نہیں انتی تھی۔ 3-4 دن سے وہ حویلی میں نہیں تھا تو آتی اس بات کا غصہ ہوتا رہا تھا۔ بال چھوڑوں؟ جو تمہارے کرتوت ہیں، بال جڑ سے نہ نکال لوں میں؟ کیا بکواس کرتی رہے گلے جان سے؟ اب زمانے میں اپنے زخموں کا اشتہار لگاؤ گی؟ ماہت خان کو بدنام کرنا چاہتی ہو؟ وہ اس کے بال جکڑ کر جھٹکے سے اس کا چہرہ اپنے سامنے کرتا دھاڑ رہا تھا۔ ایکان کی رنگت زرد پڑنے لگی، سر میں شدید درد ہو رہا تھا، یعنی اس کے آتے گلے جان سمجھانے بیٹھ گئی تھی۔ ایکان کو گلے جان کی اس غلط موقع پر کی جانے والی نصیحتوں سے چڑ ہونے لگی تھی۔ غلطی سے ہوا تھا، دوپٹہ غلطی سے ہٹا تو انہوں نے دیکھ لیا، آئندہ نہیں ہوگا، معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑتی معافیا مانگنے لگی۔ ماہت خان کا بھاری ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ ایکان کو لگا اس کے کان کا پردہ پھٹ گیا ہے، گال جلن سے سنو ہو گیا۔ آئندہ ایسا ہوا تو گردن کاٹ ڈالوں گا، خبردار جو آج کے بعد میرے خلاف کسی کے بھی سامنے زبان چلا، اور یہ بازاری عورتوں کی طرح جگہ جگہ دوپٹے کے پلو گرا کر اپنی نمائش کروانا بند کرو۔ وہ جھٹکے سے اسے چھوڑتا دھمکا رہا تھا۔ اس کے الفاظ ایکان کو زمین میں گاڑ گئے تھے۔ آپ اپنی بیوی کو بازاری عورت سے ملا رہے ہیں خان صاحب؟ میری عزت کا تو نہیں، اپنی عزت کا خیال کر لیں۔ وہ ضبط کھو کر دبا دبا چلائے۔ ماہر نے چونک کر اسے دیکھا، وہ پہلی بار جواب دے رہی تھی۔ وہ بھڑک گیا۔ ایکان کا جواب دینا اسے بغاوت لگی۔ کیا کہا؟ مجھ سے زبان لڑاؤ گی؟ ماہت خان کو سکھا رہی ہو کہ کیسے اپنی عزت کا خیال رکھا جاتا ہے؟ وہ بے پھر کر اس کی طرف بڑھتا جھٹکے سے اپنے سامنے کرتے ہوئے حقیقتاً اس کا چہرہ سرخ کر گیا تھا۔ اس کے معصوم چہرے پر تھپڑوں کی برسات کرتا وہ پاگل ہو رہا تھا۔ ایکان کا چہرہ زخمی ہو گیا، خوف سے اس کا دل بند ہونے کو تھا۔ اپنے الفاظ کی معافیا مانگتی وہ تڑپ رہی تھی۔ جماعت خان نے اسے دھکا دے کر خود سے دور پھینک اور وہاں سے چلا گیا۔ ٹیبل سے لگ کر زمین پر گرتے ایکان کی چیخوں سے گمرا گونج اٹھا۔ حویلی کی ملازمہ سر جھکائے باہر کھڑی تھی۔ ماہت خان کے سامنے اس کے کمرے میں جانے کی کسی کو اجازت نہیں تھی، مگر جیسے وہ حویلی سے باہر نکلا، گلے جان کی ملازمہ نے بھاگ کر انہیں ایکان کے چیخنے کا بتایا۔
جب تک وہ لوگ کمرے میں پہنچے خون میں لت پت ایکان ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ وہ ایک ایسے مرد کو سونپ دی گئی تھی جس کی تربیت میں کمی تھی، جس کی ملازماؤں کے ساتھ بے رحمی اور گھر والوں کے ساتھ بدلحاظی پوری خٹک حویلی ملاحظہ کرنے کے باوجود اس کومل لڑکی کو بیان لائے تھے کہ وہ ماہد خان کو سدھارے گی۔ ایکان نے شادی کے بعد ایک بار بھی چکر نہیں لگایا۔ آخر ایسی کیا مصروفیات ہیں؟ خان ناظر اسی سے سوال کر رہے تھے۔ سوچوں میں گم گلجان بیگم ان کی بات پر چونک گئی۔ پتہ نہیں، وہ ایسی تھی تو نہیں کہ سب کو بھول جائے۔ گلے بھابھی سے پوچھتی ہوں تو وہ یہی کہتی ہیں ٹھیک ہے، خوش ہے، ماہد خان کے ساتھ سیر و تفریح کر رہی ہے۔ ایکان سے بات کرو تو وہ اپنے پاس آنے سے بھی روک دیتی ہے کہ خود آئے گی اور پھر آتی بھی نہیں۔ گلجان بیگم افسردگی سے بول رہی تھی۔ خان ناظر خاموشی سے سر ہلا گئے۔ شاید بڑھاپے اور علالت نے موت کے قریب پہنچا دیا تھا، اس لیے اب انہیں سب اولادوں کی کمی ستاتی تھی۔ ہر دوسرے روز خان عیسیٰ کو بچوں سمیت بلوا لیتے تھے۔ کبھی خان ایاز کی بیٹی مصباح کو سسرال سے بلوا لیتے تو کبھی الہام ابراہیم کو کال کر کے ناراض ہو رہے ہوتے تھے۔ خان رباز ان کے پاس اکثر آتا رہتا تھا، مگر خان اوراد تو ترسا ہی دیتا تھا۔ اب ایکان کا رخصت ہو کر جانا انہیں پریشان کرتا تھا۔ اس پر وہ ایک بار بھی ملنے نہیں آئی تھی۔ ہمیں سے بڑھ کر کیا چاہیے کہ بچے اپنی زندگیوں میں خوش رہیں، مگر دیکھے ملا بنا رہا بھی نہیں جاتا۔ وہ تو میری سب سے پیاری بیٹی ہے، اس کی معصوم مسکراتی صورت جو سکون دیتی ہے، اب اس سکون کو ترس رہا ہوں۔ وہ ٹھنڈی آہ بھر کر بول رہے تھے۔ گلجان انہیں تکنے لگی۔ بلواؤں گی اسے کہ آ کر آپ سے مل جائے، یا پھر کبھی خود چلتے ہیں۔ گلجان نے اپنا بوڑھا ہاتھ ان کے ہاتھ پر رکھ کر نرمی سے تسلی دی۔ وہ سر ہلا گئے۔ اسی وقت دروازے پر دستک دے کر زرشے کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا بات ہے زرشے، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اتنی زرد کیوں ہو رہی ہو؟ گلجان زرشے کا پیلا چہرہ دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ خان ناظر بھی اٹھ بیٹھے۔ صبح سے دل بہت گھبرا رہا ہے مورے، ایکان سے ملنے کا دل کر رہا ہے، ماں کی یاد ہی نہیں آتی اسے۔ وہ ایکان کی بات کرتے کرتے رو پڑی۔ مصروف ہوگی، نئی نئی شادی ہوئی ہے اس کی۔ گلجان نے انہیں خود سے لگا کر دلاسا دیا، حالانکہ ان کا اپنا دل بھی بہت اداس ہو رہا تھا۔ مورے، باقی لڑکیوں کی بھی تو شادی ہوتی ہیں، اپنی مصباح کو بھی تو شادی ہوئی تھی، ہر دوسرے دن آ جاتی تھی ملنے، ایکان کو ہم یاد ہی نہیں ہیں۔ 2 بار خان صاحب اور میں وہاں چکر بھی لگا چکے ہیں، گلے جان سے مل کر واپس آنا پڑتا ہے، حویلی میں ہوتی ہی نہیں وہ۔ حدیق لالا بھی اب ہم سے الجھنے لگے ہیں۔ زرشے کا رونا بند نہیں ہو رہا تھا۔ ایکان کے بدل جانے سے زیادہ گھبراہٹ یہ تھی کہ وہ سب سے دور رہ سکتی تھی، مگر خانزادہ سے ملے بغیر کبھی اتنا عرصہ نہیں رہی تھی۔ خانزادہ خٹک حویلی میں بیٹھ کر اس کا انتظار کرتا رہا، اور وہ ہر بار ایک ہی بات کرتی تھی۔ شہر میں آئی ہوئی ہوں خان صاحب کے دوست کے ہاں، واپس آ کر ملوں گی آپ سے۔ اس کے ہر بار انہیں جملوں پر سب کو لگ رہا تھا وہ بدل گئی ہے، مگر یہ کیسے بدلی تھی کہ لہجے کی کھنکی کھو گئی تھی۔ خان دادا سے مت کہنا کچھ، وہ بھڑک گیا تو خٹک حویلی والوں کی خیر نہیں ہوگی۔ خان موسیٰ سے کہو ماہد خان سے خود بات کرے۔ خان ناظر نے مشورہ دیا۔ زرشے کو سینے سے لگا کر چپ کرواتی گلجان کی اپنی آنکھیں بھی بھیگ گئی تھیں۔ کوئی جان ہی نہیں پایا کہ ایکان موسیٰ خان بدلی نہیں تھی، بلکہ قید کر لی گئی تھی، زندان میں ڈال دی گئی تھی، جہاں جلاد اسے ہر پل سزا دیتا رہتا تھا۔ خٹک حویلی کے لاڈلے بیٹے کو اچھے سے جانے بغیر ان پر یقین کرنے کی سنگین غلطی کر بیٹھے تھے وہ لوگ، جس کا خمیازہ ایکان کو ہر روز بھگتنا پڑ رہا تھا۔ ابراہیم خان فری ہو کر جانے لگا جب اس کی نظر ڈاکٹر الوینا کے لگا اسٹیکی نوٹ پر پڑی۔ وہ گہرا سانس بھر کر اپنا سفید اوور آل کندھوں پر رکھتا ڈاکٹر الوینا کا لکھا اسٹیکی نوٹ اتار کر آفس سے نکل گیا۔ بچی گائنی ڈپارٹمنٹ میں تھی۔ اس نے وارڈ نمبر دے کر اندر قدم رکھا۔ ابھی ارادہ صرف ایک نظر بچی کو دے کر تھوڑا بہت اس کی حالت کے بارے میں جانچنے کا تھا، تاکہ وہ رات کو بیٹھ کر اس کی کنڈیشن کو اسٹڈی کر سکے۔ وارڈ میں ہر طرف بچوں کی آوازیں تھیں اور پیشنٹ بیڈ پر بچوں کی مائیں پڑی ہوئی تھیں۔ وہ بیڈ نمبر دیکھ کر وہاں پہنچا اور ایک کاٹ کے پاس رک گیا۔ اسے ڈاکٹر الوینا کی کماکلی پر افسوس ہوا۔ بچی کو نرسری میں رکھنے کی بجائے اس شور میں رکھا ہوا تھا۔ اس نے جھک کر بچے کو دیکھا۔ وہ کمزور سی مگر نہایت خوبصورت بچی تھی، نازک سے نکوش اور نہایت زرد رنگ۔ وہ جاگی ہوئی تھی اور سر یہاں وہاں گھماتی بالکل خاموش پڑی تھی۔ وہ ایک سٹول اٹھا کر وہیں قریب بیٹھ گیا۔ بی بی کاٹ سے بچی کو اٹھا کر گود میں لیتے ہوئے اس کے دل پر ہاتھ رکھا۔ وہ سیاہ چمکتی آنکھوں سے ابراہیم کو دیکھتی رہی، اور وہ سنجیدگی سے اس کا تفصیلی معائنہ کر رہا تھا۔
بچی پر نظر پڑی تو بے ساختہ مسکرا کر اس کا رخسار سہلا گیا۔ وہ اس کی آغوش میں سمٹتی سکون سے سونے لگی۔ ابراہیم تعصب سے اس نازک سے بچی کو دیکھنے لگا۔ اس کی کنڈیشن زیادہ پریشان کن نہیں تھی، مگر صحت ضرورت سے زیادہ خراب تھی۔ اس کی نہایت کمزور بازو کو اپنی 2 انگلیوں سے تھام کر وہ پرسوچ نظروں سے اسے دیکھنے لگا، اور وہ گود پا کر سکون سے سو چکی تھی۔ ابراہیم نے اسے احتیاط سے کاٹ میں لٹایا اور جھک کر اسے دیکھنے لگا۔ کچھ سوچ کر پیشنٹ بیڈ کے پاس ٹیبل پر پڑے نوٹ پیڈ کو اٹھایا اور اپنے اوورال کی پاکٹ سے بال پر نکال کر ڈاکٹر الوینا کو ہدایت لکھی، بچی کو پہلی فرصت میں نرسری میں شفٹ کریں اور کل 2 بجے تک میرے پاس لائیں، پراپر چیک اپ کے لیے۔ ڈاکٹر ابراہیم خان۔ اس نے چند لائنز کے ساتھ اپنا نام لکھ کر وقت نوٹ پیڈ سے لگ کیا اور بچے کی کاٹ میں سامنے رکھ دیا۔ جو کر ایک نظر بچے کو دیکھا اور سیدھا ہو کر پلٹ گیا۔ ڈاکٹر صاحب، میرا بچہ بچا لیں پلیز۔ وہ وہاں سے جانے لگا تھا جب نہایت کمزور آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ اس نے پلٹ کر اس سم دیکھا اور بری طرح چونک گیا۔ پیشنٹ بیڈ پر پڑی نہایت کمزور کم عمر سی لڑکی آنسوؤں سے بھری آنکھیں لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی رنگت بالکل سفید پڑی ہوئی تھی، جیسے خون کا ایک قطرہ بھی باقی نہ بچا ہو۔ خشک لکڑی کی طرح بے رنگ ہونٹ تھے۔ وہ اسے دیکھ کر شاکڈ ہوا۔ یہ آپ کا بیبی ہے؟ ریئلی؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو خود بھی کوئی اسکول گرل لگ رہی تھی۔ اسے بچا لیں، یہ مر جائے گا۔ وہ سسک کر فریاد کرنے لگی۔ وہ ساکت سا کبھی اسے تو کبھی اس کی قریب بیبی کاٹ میں پڑی کمزور سی بچی کو دیکھ رہا تھا۔ ریلیکس، بچے کا جو ایشو ہے اس کے لیے آپریشن ضروری ہے، اور اس عمر میں آپریشن ناممکن ہے، مگر ایسا بھی نہیں کہ اس بیماری سے بچہ مر جائے گا۔ بس آپریشن کے لیے سوٹیبل ایج ہوتے ہی بیبی کو آپریٹ کیا جائے گا، تب تک علاج چلے گا۔ ہم کوشش کریں گے اس بچی کو بچا سکیں، ڈاکٹرز کا یہی تو فرض ہوتا ہے۔ وہ تفصیل سے سمجھانے لگا، لہجے میں خود بخود نرمی سمٹ آئی تھی۔ لڑکی کی اپنی حالت بھی کافی خراب تھی۔ اسے تو خوف تھا ایسے روتی رہی تو وہ خود مر جائے گی۔ شکریہ، شکریہ۔ وہ بمشکل اپنے پپڑی زدہ لبوں کو حرکت دیتی اس کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ وہ یکٹک اس کا چہرہ دیکھتا جا رہا تھا۔ کم سنی چہرے پر واضح تھی، نازک سے نقوش زرد سفید سے رنگت میں بھی پرکشش لگ رہے تھے۔ سیاہ ویران آنکھوں میں زندگی جیسے ختم ہو چکی تھی۔ ایکسکیوز می ڈاکٹر صاحب، پیشنٹ کو چیک کرنا تھا۔ نرس اس پیشنٹ کے بیڈ کے قریب آتے ہچکچا کر اس سے بولی۔ وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ شیور، ایسا کریں آپ چیک اپ کے بعد ان کی فائل مجھے لا دیں آفس میں۔ وہ پرسوچ نظروں سے اس لڑکی کو دیکھتا نرس سے مخاطب ہوا۔ سوری سر، ان کی یا ان کی بیبی کی؟ نرس کو لگا اس نے سننے میں غلطی کی ہے۔ وہ گائنی ڈپارٹمنٹ کا تو بالکل نہیں تھا، پھر اسے اس لڑکی کی فائل سے کیا مطلب تھا آخر؟ نرس اس لیے دیے رہنے والے ڈاکٹر ابراہیم خان کی انوکھی بات پر حیران ہوئی تھی۔ دونوں پیشنٹس کی یاد سے۔ وہ اپنے الفاظ پر زور دے کر بولا اور پلٹ کر وہاں سے جانے لگا، پھر بے ساختہ قدم رک گیا۔ پیشنٹ کے ساتھ فیملی ممبر نہیں ہے کوئی؟ وہ کسی بڑے سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ نہیں، دراصل ایک دن پہلے اس لڑکی کو اس کا بھائی لایا تھا، اس نے دوبارہ چکر نہیں لگایا، بس اتنا کہا تھا کہ جب ڈسچارج کرنا ہو تو کال کر دیں۔ نرس کی بات پر وہ بے یقینی میں گھر گیا۔ کیا وہ واقعی لڑکی کا بھائی تھا یا پھر شاید کوئی اور؟ اس نے سردہ بھرے۔ اوکے، وہ ایک لفظی جواب دیتا قدم دروازے کی سمت بڑھا گیا۔ نرس کندھے اچکاتے اس لڑکی پر جھک کر اس کا بی پی چیک کرنے لگی۔ اس نے دروازے پر رک کر پلٹتے ہوئے اس لڑکی پر نظر ڈالی۔ وہ آنکھیں بند کے ساکت سی پڑی تھی۔ وہ لب بھیج کر وہاں سے نکل گیا۔ اب گھر جانے کا ارادہ کینسل کر کے وہ اپنے آفس میں جا بیٹھا۔ کافی منگوا کر ایزی ہو کر بیٹھتے ہوئے وہ متاثر سوسی مریضہ کو سوچنے لگا۔ جانے کون جاہل لوگ تھے جو اتنی کم عمری میں بیٹیوں کی شادیاں کروا کر ان کو اور ان کے بچوں کو مشکل میں ڈال لیتے ہیں۔ وہ بددلی سے سوچ رہا تھا۔ دماغ کی ڈول یکدم ایکان کی طرف گئی تو وہ بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گیا۔ اسے ایکان کی شادی والی رات الہام سے ہوئی باتیں یاد آئیں، جب وہ ایکان کی رخصتی کے فوری بعد ایسے منہ پھلا گیا تھا جیسے اس کی رخصتی ہوئی ہو۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ منہ کیوں پھلایا ہوا ہے؟ اس نے اپنے پورشن کی طرف جاتے ہوئے رک کر الہام کو دیکھ کر پوچھا۔ وہ چونک کر ابراہیم کو گھورنے لگا۔ ابراہیم اس کی حرکت پر ماتھے پر بل ڈال گیا۔ ایکان شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اسے بھی پڑھنا تھا۔ وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولتا اٹھ کر چلا گیا اور ابراہیم اپنی جگہ کھڑا رہ گیا تھا۔ وہ جملہ اسے اب اکثر پریشان کرتا تھا۔ ایکان شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اسے پڑھنا تھا، تو پھر یہ ناانصافی کیوں ہوئی؟ زرشی اور خان موسیٰ کی شادی کیوں کر رہے تھے؟ خانزادہ نے لاڈلی بھانجی کی خواہش کیوں نہیں پوچھی؟ وہ لب کاٹنے لگا۔ گلے جان، یہ زیادتی ہو رہی ہے اس بچی کے ساتھ، دیکھیں کتنا بڑا نقصان کر دیا اس نے۔
ماں بننے والی تھی ایکان، ماہد نے اپنے ہی بچے کو مار ڈالا۔ یہ کیسا ظلم ہو رہا ہے حویلی میں؟ ڈاکٹر زرکا پریشان سے ایکان کا زرد چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ان کی بات پر گلے جان ساکت رہ گئی۔ ماں بننے والی تھی؟ میرا ماہد باپ بننے والا تھا، مگر اس نے تو ہمیں کبھی بتایا ہی نہیں۔ گلے جان گھبراہٹ بھرے لہجے میں بول رہی تھی۔ ابھی بمشکل 2 ہفتے کی پریگننسی ہے، اس کو بھی تو نہیں پتا ہوگا۔ اب آپ ایک ساتھ دیجیے گا یہ خبر، بتائیے گا وہ آپ کے پوتے کی وجہ سے ماں بنتے بنتے رہ گئی، خان حویلی کو پتا چلا تو؟ ماہد سے کہیں اب سدھر جائے، اب تو احساس کر لے۔ زرکا بیگم تعصب سے بولتی جا رہی تھی۔ گلے جان افسردگی سے ایکان کو دیکھنے لگی۔ اس کا رنگ بالکل سفید پڑ گیا تھا، چہرے پر چوٹوں کے نشانات تھے۔ انہیں ایکان کا غم بھی تھا اور اپنے پوتے کے وارث مر جانے کا صدمہ بھی ستا رہا تھا۔ زرکا اٹھ کر واپس ہاسپٹل جا چکی تھی۔ انہیں ایکان کی حالت پر ایمرجنسی میں بلوایا گیا تھا۔ گلے جان کی بہو تھی وہ بھی، مگر انہیں آج تک خٹک حویلی والوں کی بے حسی کی عادت نہیں ہو پائی تھی۔ ماہد کی ماں زرین بیگم بھی ایکان کے سرہانے بیٹھی ماتھے پر بل ڈالے ہوئے تھی۔ ماہد خانہ وارہ گردی کر کے رات گئی لوٹا تو گلے جان اسے ناراض نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ ایکان کو یوں بستر پر آنکھیں بند کیے پڑا دیکھ کر چونک گیا۔ یہ دیکھو تم نے کیا کر دیا اس معصوم کے ساتھ، تم نے اپنا بچہ مار دیا ماہد خان، اور کتنا بگاڑ لاؤ گے خود میں۔ زرین بیگم بیٹے کو دیکھتے ہی غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ گلے جان کی لاڈ پیار نے ماہد کو اتنا بگاڑا تھا کہ زرین بیگم جتنا غم کرتی ہی کم تھا۔ تم چپ کرو بہو، میں بات کرتی ہوں۔ گلے جان نے انہیں بے ساختہ ٹوک دیا۔ تیز آوازوں پر ایکان کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ اپنے جسم میں ہوتی شدید تکلیف پر لب بھینچے ارد گرد دیکھنے لگی۔ بچہ کس نے مارا؟ میں نے اسے کچھ نہیں کہا، ہٹی کٹی تھی جب میں گیا تھا، یہ خود کر چکی ہے کچھ۔ پوچھے اس جاہل لڑکی سے کیا کیا اس نے میرے بچے کے ساتھ۔ محض شرمندہ ہونے کی بجائے الٹا ایکان پر بھڑک اٹھا تھا۔ زرین بیگم اس کے ڈھٹائے پر اٹھ کر غصے سے چلی گئی۔ گلے جان نے ماہد کو گھورا۔ ایکان پتھرائی آنکھوں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ بچہ کس کا؟ ایکان کے لب پر پھڑائے تھے۔ تمہیں میں نے اس پر سختی کرنے سے منع کیا تھا ماہد، تم نے اس پر اتنا تشدد کیا کہ تمہارا بچہ مر گیا۔ تمہیں احساس ہی نہیں کہ تم جانور بنتے جا رہے ہو۔ گلے جان خفگی سے اسے ڈانٹ رہی تھی۔ ایکان اپنے بچے کے بارے میں سن کر بے ساختہ پیٹ پر ہاتھ رکھ گئی۔ دل بند ہونے لگا۔ وہ ماں بننے والی تھی، یہ مجبور کرتی ہے سختی کرنے پر، زبان چلاتی ہے۔ گلے جان، آپ نے جاہل لڑکی میرے پلے باندھ دی اور اب مجھے ڈانٹ رہی ہیں؟ میں جانور نہیں ہوں، جانور تو اس کا خاندان ہے، مطلب پرست لوگ۔ مرحا پھپھو کی بیٹی کے لیے ان کی غیرت اتنی امڑ رہی تھی کہ اسے آپ سے ملنے کے لیے بھی نہیں لاتے، اور اس ناکارہ کو ہمارے سر پر لادنے کے لیے ساری غیرت اور شرم بھلا کر منتیں ترلے کر کے اسی حویلی میں ہمیشہ کے لیے دیتی۔ وہ بول نہیں رہا تھا، زہر اگل رہا تھا۔ ایکان کو لگا کوئی بے دردی سے اس کے وجود سے روح کھینچتا جا رہا ہے۔ مرحا اور حمالہ کی بات مت کرو، خاندابر اپنے پہلے بچے کی اس حویلی میں موت کی بات سے محتاط ہو گیا ہے۔ اکلوتی بیٹی ہے اس کی، اس لیے وہ اسے خود سے دور نہیں جانے دیتا۔ اور کس نے منتیں کی؟ گل نے بس مجھ سے بات کی اور میں نے حامی بھر لی۔ منتیں تو مجھے کرنی تھی تمہارے لیے۔ دنیا گھوم لیتے مگر کوئی نہ دیتا تمہیں لڑکی۔ اتنی پڑھی لکھی معصوم اور بڑے خاندان کی لڑکی لائی ہوں، تمہیں قدر ہی نہیں۔ گلے جان اس کی بدتمیزی پر غصے سے بولتی جا رہی تھی۔ ماہد خان نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ اسے پرواہ نہیں تھی ایکان کا بچہ مرے یا پھر چاہے ایکان ہی مر جائے۔ اس کے اندر احساس ختم کر کے اسے احساس دلایا جا رہا تھا۔ تربیت کی کمی اس کی سوچ اور عمل سے صاف واضح ہو رہی تھی۔ اب اس پر ہاتھ مت اٹھانا ماہد، ورنہ میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی۔ گلے جان نے اسے وارننگ دی اور پلٹ کر ایکان کو دیکھنے لگی۔ وہ ساکت پڑی تھی۔ ایکان، اپنا خیال رکھو اور اب اٹھنا مت بستر سے، صبر کرو، اللہ نے غم دیا ہے تو اللہ صبر بھی دے گا۔ وہ ایکان کے سر پر ہاتھ پھیر کر شرمندگی سے بولی اور اٹھ کر وہاں سے چلے گئی۔ ایکان نے آنکھیں موند لی۔ وہ جھیل رہی تھی ظالم لوگوں کے رویے اور ان کی بے حسی میں لپٹی شرمندگی کو۔ اس نے اب جانا تھا اس کی خان حویلی سے باہر کی دنیا بہت بری ہے۔ کر لیے ڈرامے، تم سب کے سامنے مظلوم بن سکتی ہو، مگر میں جانتا ہوں یہ نقصان خود تم نے کیا ہے، تم سے اس کا حساب ضرور لوں گا۔ ماہد بکتا جھکتا باتھ روم میں بند ہو گیا۔ ایکان سسکیاں بھرتی اکیلی اپنے نقصان پر روتی تڑپتی رہ گئی۔ صبر کیسے کرتی؟ اب اسے اپنی زندگی بھی بوجھ لگنے لگی تھی۔ اب اس کا دل سب اپنوں سے روٹھنے لگا تھا۔ یہی حویلی میں اسے ملنے خان موسیٰ اور زرشی بھی آئے تھے اور خانزادہ حدیر بھی آتے رہے تھے۔ وہ کمرے میں بند انہیں کھڑکیوں سے دیکھتی رہ جاتی، مگر ماہد خان کی ضد اور غصے کی وجہ سے وہ اپنی تکلیف کے باوجود اپنوں سے مل نہیں پائی تھی۔ وہ اذیت اور بے بسی سے مر رہی تھی، مر ہی جانا چاہتی تھی۔ کیا؟ عثمان حیرت کی زیادتی سے چیخ کر بولی۔
یار آہستہ، کیا ہو گیا ہے؟ علیحا نے اسے گھورا۔ مجھے لگتا ہے خوشی سے میرا دل بند ہو جائے گا۔ سر، ایاد خان ہمارے کالج سے جا رہے ہیں۔ واؤ واؤ! عثمان خوشی سے چہک رہی تھی۔ آج صبح سے کالج میں یہ خبر گردش کر رہی تھی۔ حالانکہ ان تینوں کا بھی اس کالج میں لاسٹ ایئر تھا، مگر پھر بھی عثمان کو ایاد خان کی جاب چھوڑنے کی خوشی پاگل کر رہی تھی۔ علیحا نے سر جھٹک کر رخ پھیرا تو ٹھٹک گئی۔ حمالہ اچھی خاصی آنکھیں بھرے بیٹھی تھی۔ تمہیں کیا صدمہ ہے؟ علیحا نے پریشانی سے پوچھا۔ سر، ایاد ہمیں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ وہ سسکیوں کے درمیان بولی تو عثمان اور علیحا کا منہ حیرت سے پورا کھل گیا۔ وہ ایاد خان سے اتنی اٹیچ کب ہوئی تھی بھلا؟ حمالہ، تمہیں بھول گیا کیا؟ یہ وہی جلاد ہیں جو ہمیں کلاس روم سے باہر کھڑا کر دیتے تھے اور 5 منٹ کی دیری بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ عثمان نے اسے ایاد خان کی ناانصافیاں یاد دلانا چاہی۔ جی ہاں، اور پھر ہمارے جھوٹے بہانوں پر ہمیں کلاس میں بیٹھنے بھی دیتے تھے۔ میرا ٹیسٹ ٹھیک نہ ہونے کے باوجود خاموشی سے شیٹ مجھے پکڑا دیتے تھے۔ حمالہ کو اس کی سختی میں چھپی نرمی یاد آ رہی تھی۔ عثمان اور علیحا نے الجھ کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ کیا وہ ایاد خان کو پسند کرنے لگی ہے؟ وہ حیران تھی، جتنا حیران ہوتی کم تھا۔ تمہیں وہ اتنے اچھے کب سے لگنے لگے ہیں؟ علیحا نے بھویں چڑھا کر اسے سوال کیا۔ وہ ٹھنڈی آہیں بھرتی آنسو بہا رہی تھی۔ جب اس دن میں کالج میں اکیلی تھی اور سر ایاد نے مجھ سے نرمی سے بات کی، ہیلپ کی اور کالج خالی ہونے تک ساتھ کھڑے رہے تھے، وہ روحان سی ہو کر بول رہی تھی۔ خانہ اور رات اسے لینے آیا تھا۔ راستے میں اس کا پیٹ بھرتا رہا، نرمی بھرتی گھر پہنچا۔ وہ سب بھول گئی۔ کالج تک ایاد خان کا ساتھ رہنا اسے یاد رہا، پسند آیا اور اب رلا بھی رہا تھا۔ یار تم، عثمان کو ایاد خان کی یہ تعریف زہر لگ رہی تھی۔ دانت کچکچا کر حمالہ کو دیکھا، وہ مٹھیاں بھیج کر بے ساختہ چپ ہو گئی۔ داور چاچو کو کیا پڑی تھی؟ اپنی بیٹی کی کلاس سکپ کروا کر ہمارے ساتھ بٹھا دیا۔ تب سے اب تک سر پر سوار ہے عجیب انسان۔ علیحا بڑبڑا رہی تھی۔ تم لوگ اب ناانصافی کر رہی ہو۔ کیا فیوریٹ ٹیچر کے جانے پر سیڈ ہونا غلط بات ہے؟ حمالہ ان دونوں کی بڑبڑاہٹوں اور چڑھے ہوئے ناک دیکھ کر ناراض ہوئی۔ یس، فیوریٹ ٹیچر۔ فیوریٹ ٹیچر کے جانے پر سیڈ ہوا جا سکتا تھا، بٹ یہ وہ ٹیچر ہے جس پر تم 2 دن پہلے تک ہمارے ساتھ مل کر بولتی رہی ہو۔ نہایت ڈبل فیس جو تم۔ ایک دن تھوڑی دیر وہ اچھے بنے اور تم فلیٹ ہو گئی۔ عثمان نے منہ بنا کر اس کے آنسو دیکھے۔ ہیں، فلیٹ کون ہوا ہے؟ حمالہ اس الزام پر صدمے سے رونا بھول گئی۔ علیحا نے سر پکڑ لیا۔ چھوڑو یہ ٹاپک۔ گلالئی بتا رہی تھی اس نے اپنے بابا سے بات کر لی ہے، یونی میں وہ ہمیں جوائن کریں گے۔ عثمان نے بحث ختم کی۔ حمالہ بھی اب آنکھیں رگڑ کر اپنے غم بھلا کر متوجہ ہوئی۔ ادب انکل کو بھی بس اللہ پوچھے، کالج تک ان کی بات تھی ہماری بیٹی کے لیے صرف لڑکیوں والا کالج ہو۔ اب یونی بھی بنواتے نا، ایسی جہاں صرف لڑکیاں جاتی ہوں۔ علیحا نے سر جھٹک کر ان سالوں کا صدمہ نکالا جب وہ لوگ ادب خان کی وجہ سے کالج میں نہیں پڑھ سکی تھی۔ حمالہ بے چینی سے پہلو بدل رہی تھی۔ سنو، میرا بی پی لو ہو رہا ہے، کوک پینے چلیں؟ حمالہ کی فرمائش پر وہ دونوں اسے دیکھ کر رہ گئے۔ وہ نم آنکھیں پٹپٹا کر مسکرا رہی تھی اور مسکراہٹ بھی لالچ دیتی ہوئی مناتی ہوئی سی۔ چلو ریبٹ، تمہارے انوکھے بی پی لو کا علاج ہی کرائے، شاید تمہارا صدمہ کم ہو جائے۔ علیحا اٹھ کھڑی ہوئی۔ عثمان کو مجبوراً اٹھنا پڑا۔ وہاں ہیڈ آفس میں ایاد خان سٹاف سے الوداعی ملاقات کرتا مسکرا کر بیسٹ وشز لے رہا تھا۔ اس کی ایک بہترین اور مہنگی یونی میں جاب لگ چکی تھی۔ وہ اپنی محنت سے ترقی کی طرف سفر کر رہا تھا۔ لالا، یہ کیا ہے؟ عیسیٰ چاچو یہاں سے شفٹ کیوں ہو رہے ہیں؟ الہام بکھلایا ہوا سا اور رات کے کمرے میں داخل ہو۔ کوئی کتاب پڑھتے اور رات نے کتاب سے نظریں ہٹائے بنا جواب دی۔ لالا، وہ کیوں جا رہے ہیں یار؟ ہم یہاں اکیلے کیسے رہیں گے؟ الہام بری طرح پریشان ہو رہا تھا اور رات نے گہرا سانس بھر کر کتاب بند کر دی۔ الہام، وہ کچھ ٹائم پہلے ہی ڈیسائیڈ کر چکے تھے، گھر بنوا رہے تھے، اب بن چکا تو شفٹ ہو رہے ہیں۔ اٹس سمپل، وائی آر یو سو اپسیٹ؟ اس نے سنجیدگی سے بولتے ہوئے الہام کو بتایا۔ آپ روک لینا ان کو، الہام نے اسے درخواست کی، اور آج نے ابو چڑھا۔ موڈ خراب ہو گیا۔ میں کیوں روکوں گا؟ میں انیزی فیل کرتا تھا۔ اچھا ہے، میں کمفرٹیبل رہوں گا۔ اور آج نے اطمینان سے جواب دیا۔ عثمان کی وجہ سے وہ کمرے میں بند رہتا تھا۔ وہ حویلی کا خون تھا۔ یوں کے رنگ کے ساتھ ایک ہی گھر میں گھل کر، کزنس کے ساتھ ایک ہی گھر میں گھل مل کر رہنا اسے پسند نہیں تھا۔ خاندادہ نے یہ گھر کافی پہلے ہی خانہ رات کو گفٹ کر دیا تھا۔ یہ گھر بڑا تھا اور سب آرام سے رہ رہے تھے، مگر جب سے عثمان جوان ہوئی تھی، خانہ رات کے لیے کھل کر پورے گھر میں گھومنا مشکل ترین ہو رہا تھا، اور خان عیسیٰ بھی عثمان کی وجہ سے ہی شفٹ کر رہے تھے۔ عاذر خان چاہتے تھے لڑکے الگ ہوں تاکہ اب کالج یونی کی لڑکیاں حویلی سے آنا جانا کرنے کی بجائے شہر میں ہی رہے۔ یار لالا، وہ تو ٹھیک ہے، ہم کیسے رہیں گے؟ الہام اداس ہو رہا تھا۔ گھر میں فاہد ماہد رونق لگائے رکھتے تھے،
پرواز کا خیال رکھتی تھیں۔ الہام فوکس آن یور اسٹڈیز، تم یہاں انجوائے کرنے نہیں آئے تھے، سو پلیز اب جاؤ، اور کبھی کوئی ہیلپ چاہیے ہو تو ابراہیم لالا سے پوچھ لیا کرو، شاید اسی بہانے ان کے زندہ ہونے کا بھی احساس ہوتا رہے ہمیں۔ خان اور عاد نے سکون سے مشورہ دیتے ہوئے اسے وہاں سے بھیجا اور پھر سے کتاب کھولی۔ الہام اپنے کمرے میں جا کر حمالہ کو کال ملا گیا۔ وہ اداس تھا اور ایسے میں حمالہ اس کا موڈ اچھا کر دیتی تھی، مگر آج وہ بھی کال اٹینڈ کرتے ہی اپنے سر ایاد خان کے چلے جانے کا غم منانے لگی۔ ریبٹ، یو آر یوز لیس، الہام سردہ بھر کر رہ گیا۔ ابراہیم سنجیدگی سے دونوں فائلز دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی 2 دن پہلے ہی ماں بنی تھی، نام حمینہ تھی اور عمر بمشکل 16 سال تھی۔ ایک چیز جو ابراہیم کو ٹھٹکا رہی تھی، اس لڑکی کے ہسبینڈ کا نام یا کہیں بھی ڈاکومنٹس میں اس کا میرڈ ہونا مینشن نہیں تھا۔ اس کے گارڈین میں صرف بھائی کا نام اور نمبر محفوظ تھا۔ اس نے بھائی کا ID کارڈ چیک کیا تو واقعی آپس میں بہن بھائی تھے۔ وہ الجھ رہا تھا، اگر لڑکی شادی شدہ نہیں تھی تو پھر بچہ کہاں سے آیا؟ ابراہیم نے لب بھیج کر فائل بند کی اور بیبی کی فائل چیک کرنے لگا۔ بچی کے دل میں سوراخ تھا، وہ بہت کمزور تھی اور نہ جانے کیوں روتی رہتی تھی، جبکہ اس کا زیادہ رونا بھی اس کے لیے نقصان دہ تھا۔ وہ سر پکڑ بیٹھا، کافی کا کپ ٹیبل پر رکھا، ٹھنڈا ہو رہا تھا اور وہ حمینہ نامی لڑکی کو سوچ رہا تھا۔ اس نے حمینہ کے بھائی کا نمبر موبائل میں محفوظ کیا اور نرس کو ہدایت دی کہ ابھی حمینہ اور اس کے بچے کو ڈسچارج نہ کیا جائے۔ باہر رات گہری ہو چکی تھی۔ وہ فائل سنبھال کر ڈرار میں رکھ گئے۔ کافی کا کپ اٹھا کر سپ بھرا تو سرد کافی نے منہ کا ذائقہ بدل دیا۔ اس نے بدمزگی سے کپ واپس رکھا اور موبائل پر آتی کال کی طرف متوجہ ہو۔ السلام علیکم۔ وہ اپنی ٹیبل سمیٹ کر گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے مصروف سا بولا۔ کب آئیں گے لالا؟ الہام کی اداس آواز پر وہ چونک کر اپنے روم کا ڈور بند کر کے آگے بڑھ گیا۔ آ رہا ہوں۔ سب ٹھیک ہے نا الہام؟ اس نے پریشانی سے سوال کیا۔ الہام نے سردہ بھری۔ جی ٹھیک ہے، عیسیٰ چاچو بے مروتی سے ہمیں یہاں اکیلا پھینک کر جا چکے ہیں اور رات لالا مزے سے بک پڑھ رہے ہیں اور میں یہاں بھوک سے پاگل ہو رہا ہوں۔ آپ آئیں تو کھانا کھائیں ہم بھی۔ اس کی اداسی کی وجہ جان کر ابراہیم نے نفی میں سر ہلا۔ آ رہا ہوں ڈرامے باز، کھانا لگوا کر شروع کرو، میں پہنچ جاؤں گا، اس نے مسکرا کر کہا اور کال کاٹ دی۔ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی طرف جاتے اس کے دماغ سے حمینہ نامی مریضہ محو ہو چکی تھی۔ میں تمہاری منگنی کرنا چاہتی ہوں، سمجھ کیوں نہیں رہے رباز؟ خاندان والوں کو خبر تو ہو، میں اپنے ارمان پورے کرنا چاہتی ہوں۔ خانی بیگم خفگی سے رباز کو دیکھ رہی تھی۔ وہ مسکرانے لگے۔ مورے ٹھیک کہہ رہی ہیں، اگر تم اس لڑکی پر کوئی اعتراض نہیں تو منگنی کر لینے میں کیا حرج ہے؟ شادی ہم تب کریں گے جب تم چاہو گے۔ پریحان نے بھی خانی بیگم سے بھرپور اتفاق کیا۔ اوکے لیڈیز، آپ لوگ جیسا چاہیں کر لیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ ہار مان گیا۔ پریحان کی خوشی دیکھ کر وہ مدہم پڑ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اپنی بہن سے بات کرتی ہوں، اسی ہفتے کر لیتے ہیں۔ خانی بیگم پرجوش ہو گئی۔ پریحان اور وہ ابھی سے معاملات ڈسکس کرنے لگی تھی۔ رباز سر ہلاتا اٹھ کر کمرے سے نکل گیا۔ گل جان باہر ہال میں اس کے منتظر بیٹھی تھی۔ مورے گل، کوئی پریشانی ہے؟ وہ ان کی گمسم حالت سے پریشان ہو کر ان کے پاس بیٹھا۔ پریشانی تو ہر وقت رہتی ہے بیٹا، ایکان سے شادی کے بعد آج تک ملنا نصیب نہیں ہوا۔ خانزادہ نے کہا تھا وہ جائے گا، مگر اب جانے کہاں مصروف ہے؟ گلجان رنجیدگی سے بول رہی تھی۔ رباز متاسف ہو گیا، ان کے گرد بازو پھیلاتا دلاسا دینے لگا۔ ماہد خان سے آپ خود بات کریں، کھانے پر بلا لینا ایکان کو، اس نے مشورہ دیا۔ سب کر کے دیکھ لیا، وہ بات ہی نہیں ہے، کال پر بات کر لیتی تھی اور اب تو وہ بھی کم کرتی ہے۔ مورے گل نے افسردگی سے گہرا سانس بھرا۔ خیر، مجھے بھابھی ماں کو یہ سامان بھیجنا تھا، جا کر دے سکتے ہو، اور ہو سکے تو ماہد سے بات بھی کر لینا۔ مورے گل نے اپنے آنسو چھپاتے ہوئے اپنے پاس پڑا شاپر اسے تھما دیا۔ وہ سر اس بات میں ہلانے لگا۔ ضرور جا سکتا ہوں، ماہد خان سے کیوں، ایکان سے ہی مل کر بات کروں گا۔ بہت نخرے کرنے لگی ہے نا وہ، پوچھوں گا اس سے۔ وہ مسکرا کر بات مذاق میں اڑا گیا۔ مورے گل بوکھلا گئی۔ ہاں بیٹا، وہاں عورتوں سے نہیں ملنے دیتے، خیال رکھنا، ایکان سے ملنے کی ضد مت کرنا۔ مورے گل کو حواس باختگی سے اسے سمجھا رہی تھی۔ کیسے عجیب خاندان میں دے دیا مورے گل، بہن ہے چھوٹی، ملنا بھی منع ہو گیا کیا؟ خیر، میں آپ کی بھابھی ماں سے ہی مل کر آ جاؤں گا۔ رباز کا دماغ گھوم گیا، مگر وہ مورے گل کے لحاظ میں خاموش ہو گیا۔ وہاں سے سیدھا مردان خانے میں بیٹھے خانزادہ کے سر پر پہنچا۔ وہ ادب خان سے کوئی ضروری بات ڈسکس کر رہے تھے۔ اس کے آنے پر ادب خان اٹھ کر چلے گئے۔ ایکان کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ کسی سے مل کیوں نہیں رہی؟ کیا شادی میں کوئی بات ہوئی تھی؟ وہ پریشان سا باپ سے سوال کر رہا تھا۔ یہ بات تو عورتوں کو پتا ہوگی، مگر سب کا یہی کہنا ہے ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میں نے لگانا تھا چکر، بس یہاں ایک کام میں پھنس گیا ہوں۔ وہ کچھ پریشان سے بول رہے تھے۔ رباز انہیں خفگی سے دیکھنے لگا۔ آپ کے مسائل حویلی کی بیٹیوں سے بڑھ کر ہیں کیا؟ شادی کے بعد وہ آ نہیں رہی، نہ ہی مل رہی ہے، اور کسی کو وجہ تک نہیں معلوم۔ آپ کو جا کر خٹک حویلی سے سوال کرنا چاہیے تھا۔
وہ ناراض ہوا۔ خانزادہ اس کی بات پر بے ساختہ اسے دیکھنے لگے۔ کچھ معاملات میں وہ حد سے زیادہ حساس تھا۔ میں چکر لگاؤں گا، بس یہ بات ایسی تھی کہ بچیوں کا ڈرائیور بخش خان اس دن اچانک غائب ہو گیا تھا۔ پتہ کروایا تو اس کی لاش ملی۔ اس دن ہمالہ اکیلی کالج گئی تھی۔ وہ تو شکر ہے میں نے بر وقت اور رات کو بھیج دیا تھا۔ ہمیں خیال رکھنا ہوگا اب کوئی لڑکی اکیلی کالج نہ جائے، اور اسی لیے عیسیٰ الگ گھر میں شفٹ ہوا ہے۔ لڑکیاں وہیں رہیں گی تاکہ روزانہ حویلی آنا جانا نہیں کرے۔ مجھے لگتا ہے پھر سے ہاشم خان اپنی نیچ حرکتوں پر اتر آئے ہیں۔ خانزادہ دانت پر دانت جما کر غصے سے بول رہے تھے۔ روباز تک سے رہ گیا۔ اوہ تھینک گاڈ، ہمالہ محفوظ ہے۔ یہ تو واقعی غلط حرکت ہے۔ اوکے آپ فکر نہیں کریں، ایکان کا معاملہ میں ہینڈل کر لیتا ہوں۔ مورے گل نے کوئی سامان بھجوانا تھا۔ ماہد خان سے میں بات کر لوں گا کہ ایکان کو ملوانے لائے۔ روباز نے باپ کو تسلی دی۔ خانزادہ کے سر سے بوجھ سا اترا تھا۔ ٹھیک ہے، طریقے سے بات کرنا۔ سنا ہے ماہد خان الٹے دماغ کا لڑکا ہے۔ خانزادہ نے اسے ہدایت دی۔ وہ سر ہلا کر وہاں سے زنان خانے پہنچا اور مورے گل سے سامان لیتا سب سے مل کر روانہ ہو گیا۔ ارادہ خٹک حویلی میں سامان دے کر وہیں سے سیدھا شہر چلے جانے کا تھا۔ وہ پہلی مرتبہ خٹک حویلی میں جا رہا تھا اور وہ بنا بتائے ہی جا رہا تھا۔